Salam मेरे अजीज़ listeners. Today is a complete novel named as मासूमियत by Zarish Noor. So let's start it. वो जो भी थी बहुत हसीन थी. बड़ी बड़ी आँखें, गुलाबी होंठ, गोल्डन सिल्की बाल, खड़ी नाक, गुलाबी गाल, ऊंचा लंबा कद, उस पे उसका शर्माया घबराया सा रूप. ऐसे लग रहा था उसे ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया है. हैदर सिकंदर, लड़कियों का चार्म, ऊंचा लंबा कद, कुशादा पेशानी, साफ रंगत, वेल्थ स्टेटस, उस पे उसका मगरूराना अंदाज हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता है. आज वो यहाँ अपने दोस्त के वलीमे की तकरीब में आया था. अब वो अलग थलग एक कोने में खड़ा मोबाइल पे बात कर रहा था. तभी उसकी नज़र उस परी पैकर पे पड़ी. मोबाइल में दूसरी तरफ मौजूद शख्सियत हेलो हेलो कर रही थी, लेकिन यहाँ किसको होश था. उसे आज पता चला था कि पहली नज़र की मोहब्बत किसे कहते हैं. वो आकर एक टेबल पे बैठ गई, कंधे से ढलकते अपने दुपट्टे को बार बार ठीक करती. होंठ का एक कोना दांतों में दबाए लग रहा था कि वो इतने सारे लोगों के दरमियान कंफ्यूज हो रही है. हैदर सिकंदर के होंठों पर आप ही आप मुस्कुराहट दौड़ गई. उसने फ़ोन काट कर जेब में डाल लिया और उससे एक टेबल छोड़ के बैठ गया. उसके साथ मौजूद सोबर सी खातून, जो देखने में उसकी दादी या नानी लग रही थी, उसे कुछ कहा लेकिन उसने ना में सर हिला दिया. सिकंदर को अपने दोस्त ने स्टेज पर आने के लिए बोला. वो जब स्टेज से नीचे उतरा तो उसने उस टेबल की तरफ देखा, लेकिन वो उसे कहीं नज़र ना आई. उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन वो उसे कहीं नज़र ना आई. उसे अपने दोस्त पे भी गुस्सा आने लगा, जिसने उसे गलत वक्त पे बुलाया. उसके लिए अब उस फंक्शन में कोई कशिश बाकी नहीं रही थी. वो अपने घर के लिए निकल गया. उसकी स्याह मर्सिडीज जब गेट से अंदर दाखिल हुई तो भाग कर बावर्दी सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी साइड वाला दरवाज़ा खोला. वसीओ अरीज गैराज में इस वक्त ऐसी 2 गाड़ियां और खड़ी थीं. गाड़ी से निकलकर वो अंदर की तरफ चल दिया. घर जितना खूबसूरत बाहर से था, उतना ही नफीस और ख़ूबसूरत अंदर से भी था. घर की डेकोरेशन और फर्नीचर घर के लोगों के ज़ौक़ का पता दे रहा था. वो सीधा अपने कमरे में आया, जहाँ बेशकीमत फर्नीचर, जहाज़ी साइज़ बेड मौजूद था. कमरा बहुत नफासत से सजा हुआ था. वो फ्रेश होकर वॉशरूम से निकला तो दरवाजे पर दस्तक हुई. आ जाइए खान बाबा. बेटा जी, खाने के लिए कुछ लाऊं? नहीं खान बाबा, मैं खा के आया हूँ. आपको कितनी बार बोला है कि मैं जब लेट हो जाऊँ तो आप सो जाया करें. बेटा जी क्या करूँ, मुझे नींद नहीं आती जब तक आप आ ना जाएं. अच्छा चलिए ठीक है, आप जाके सो जाएं. हैदर सिकंदर सोने के लिए लेटा तो वो चेहरा एक बार फिर से आंखों में आ समाया. मिराल मेरी जान, नानी के पास आओ. जी नानी. पुत्र, पता है आज बहुत से लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे. अब मैं जहाँ भी जाऊँगी तुम मेरे साथ चलोगी. नहीं नानू, मुझे नहीं जाना. सब लोग घूर घूर के देखते हैं और फिर जब पता चलता है कि मेरे माँ बाप नहीं हैं तो फिर तरस भरी आंखों से देखते हैं, तब मुझे अच्छा नहीं लगता. बेटा, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है. मैं चाहती हूँ मैं जल्द से जल्द तुम्हें अपने घर का कर दूँ, लेकिन नानो लेकिन कुछ नहीं. बस अब आओ, सो जाओ. ये लाइट बंद कर आना. जी नानी. हैदर बेटा उठ गए हैं? जी खान बाबा, अंदर आ जाइए. बेटा जी, नीचे बड़े साईं आए हैं, गांव से आपको बुला रहे हैं. दादाजी आए हैं? जी. ये सुनते ही हैदर दौड़ने के अंदाज में नीचे पहुंचा. दादाजी, आप बगैर बताए मुझे बता तो देते. तुम्हें बता देते तो तुम्हारे चेहरे पर ऐसी खुशी कैसे देखता. उन्होंने फ़ख्र से अपने सबसे लाडले पोते को देखा. खान बाबा नाश्ता लगवाएं. जी बेटा. दादाजी, आज कैसे आना हुआ? बेटा, मेरा दोस्त है यहाँ यावर आफरीदी, उससे मिलने आया हूँ. तुम भी चलोगे मेरे साथ? जैसे आपका हुक्म दादाजी. हैदर खुश दिली से बोला. अम्मा जी, आपको अब्बा जी बुला रहे हैं. उनके कोई दोस्त आए हैं. सुरैया बेगम को अपनी बड़ी बहू पलवशे ने आके बताया. बहू मैं आ रही हूँ, ज़रा मिराल को तो बुला दो. जी अम्मा जी. ये कह के वो बाहर निकल आईं और आकर किचन में मिराल, तुम जाओ, तुम्हें अम्मा जी बुला रही हैं. उसके किचन से जाने के बाद पलवशी बेगम ने अपनी देवरानी साजिदा बेगम से कहा, चलो फिर से शुरू है नानी नवासी के ड्रामे. बहुत से लोगों के सामने उसको लेके जा चुकी हैं, लेकिन क्या फिर वही मैं कहती हूँ, सिर्फ शक्ल नहीं होती. आजकल बच्चों में एतमाद भी होना चाहिए, लेकिन ये लड़की 2 लोगों को देख के बेहोश होने लगती है. पलवशे ऐसा नहीं बोलते, बिन माँ बाप की बच्ची है. हम भी बेटियों वाले हैं, अल्लाह उसके नसीब भी अच्छे करे.
سریا بیگم میرال کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوں۔ یاور آفریدی کے جگری دوست شہباز خان موجود تھے۔ سریا بیگم نے ان سے مل کر خاص طور پر میرال سے ملوایا۔ وہ اکثر آتے رہتے تھے، گھر کی ساری بچیوں سے ملے ہوئے تھے، لیکن میرال سے آج پہلی بار ملے تھے۔ شہباز، یہ میری نواسی ہے۔ شہباز خان نے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ماشاءاللہ کہا۔ اتنے میں پلوش خاتون چائے لے آئیں۔ سریا بیگم نے پلوش خاتون کو بیٹھنے کے لیے بولا اور میرال کو سب کو چائے پیش کرنے کو کہا۔ میرال جو ہی ٹیبل کے پاس پہنچی، حیدر جو کال سننے کے لیے باہر گیا تھا اندر داخل ہوا۔ وہ سریا بیگم اور پلوش خاتون سے مل کر دادا جی کے ساتھ بیٹھ گیا اور یاور خان سے باتیں کرنے لگا۔ میرال سب کے لیے چائے ڈال کر سریا بیگم کے ساتھ جڑ کے بیٹھ گئی اور ایسے بیٹھی کہ اس کا چہرہ آدھا چھپ گیا۔ سریا بیگم نے جو ہی حیدر سکندر کو چائے لینے کے لیے بولا اور اس نے نظر اٹھائی، واپس جھکانا بھول گیا۔ وہ آدھے چہرے سے بھی اسے پہچان گیا تھا۔ پھر جب تک وہ بیٹھا رہا اس کی نظریں گھوم پھر کر وہاں پہنچ جاتی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ لوگ جانے کے لیے اٹھ گئے۔ اٹھنے سے پہلے حیدر نے اپنی گاڑی کی چابی ٹیبل پر رکھ دی اور میرال کی طرف غور سے دیکھا۔ اسی وقت میرال نے بھی نظریں اٹھائیں۔ اس کی نیلی آنکھیں جب حیدر سکندر کی گرے آنکھوں سے ٹکرائیں، میرال نے جلدی سے اپنی نظریں جھکا لیں، لیکن حیدر سکندر کو لگا وہ اپنا سب کچھ یہیں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر حیدر بولا، دادا جی میں چابی شاید اندر بھول آیا ہوں۔ پلوش بیگم اندر کی طرف بڑھنے لگی، ان سے پہلے سکندر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اندر برتن سمیٹتی میرال کو قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو حیدر تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ حیدر نے پاس آ کر چابی اٹھائی اور ایک بغور نظر میرال کے چہرے پر ڈالی۔ اس دوران میرال نے نظر اوپر نہیں اٹھائی۔ سنو، تمہارا نام کیا ہے؟ جی؟ میرال حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو، جب تک تم مجھے اپنا نام نہیں بتاؤ گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میرال، وہ اس کی دھمکی پر جلدی سے بولی۔ حیدر اس کی معصومیت پر مسکرا کر باہر نکل گیا۔ گاڑی میں اس وقت بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دادا جی آپ اپنے ان دوست کے گھر مجھے پہلے کبھی نہیں لے کے آئے۔ اس سے پہلے تمہارا باپ ہوتا تھا نا میرے ساتھ، اس لیے۔ اس بار وہ کیوں نہیں آئے؟ اپنے بچوں سے لاڈ پیار اٹھا رہے ہوں گے نا، اسی لیے وقت نہیں ملا ہوگا، یا پھر اپنی بیگم۔ حیدر نے دادا کی تنبیہی نظروں کو دیکھ کر بات ادھوری ہی چھوڑ دی۔ بیٹا، اچھی عورت ہے تمہاری ماں۔ حیدر نے دادا کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ دادا جی میری ماں نہیں، میرے باپ کی دوسری بیوی، میری ماں سمیہ بختاور تھیں بس، وہ حتمی انداز میں بولا جیسے اب بات ختم۔ شہباز خان بھی خاموش ہو گئے۔ شہباز کے اپنے بیٹوں کی بھی اتنی اہمیت نہیں تھی کہ وہ شہباز خان کے آگے کچھ بول سکیں، لیکن حیدر سکندر ان کا سب سے لاڈلا پوتا تھا۔ شہباز خان کے 3 بیٹے سکندر شہباز، وجاہت شہباز اور فاروق شہباز تھے۔ سکندر کی پہلی شادی شہباز خان نے اپنی بھتیجی سمیہ سے کی۔ وہ عمر میں سکندر سے بڑی تھی، اسی لیے سکندر نے شہر میں اپنی کلاس فیلو ندا سے شادی کر لی۔ سمیہ سکندر کی شادی کا سن کر بہت دکھی ہوئی اور پھر ایک رات اپنے 7 سال کے بیٹے حیدر کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ سمیہ کی وفات کے بعد سکندر ندا کو گاؤں میں لے آئے، لیکن ندا حیدر کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکی۔ شاید انہوں نے کوشش بھی نہیں کی، کیونکہ تب تک وہ خود 2 بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ سکندر کو بھی حیدر سے کوئی دلچسپی خاص نہیں تھی۔ شاید یہ بھی ایک وجہ تھی۔ سکندر کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی ہیں، حیدر، شایان اور شانزے۔ وجاہت کی بیوی تابندہ تھی، جو کہ ان کے اپنے گاؤں کی ہی تھی اور پڑھی لکھی عورت تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، عمر اور علی۔ عمر MBA کر رہا تھا جبکہ علی CA کر رہا تھا۔ سب سے چھوٹے فاروق نے بھی اپنی پسند سے شہر سے شادی کی تھی اور وہ کراچی میں ہی رہتے ہیں۔ ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ ان کی بیوی شاہانہ کو گاؤں پسند نہیں۔ ان کی بڑی بیٹی زویا MSc کر رہی ہے، چھوٹی شہوار FSc میں ہے اور بیٹا وہاج ابھی میٹرک میں ہے۔ سکندر، مجھے فاروق کی طرف چھوڑ دو اور گھر سے ڈرائیور کو بولنا گاڑی لے کے آ جائے، میں شام تک نکل جاؤں گا۔ اوکے۔ ایک جھٹکے سے گاڑی رکی۔ دادا جی ہم پہنچ آئے ہیں۔ تم اندر نہیں آؤ گے؟ نہیں، مجھے کچھ کام ہے۔ حیدر نے شہباز خان والی سائڈ کا دروازہ آ کر کھولا اور ہاتھ پکڑ کے انہیں نیچے اتارا۔ انہوں نے حیدر کا ماتھا چوما۔ حیدر کی گاڑی کو دیکھ کر گارڈ نے گیٹ وا کیا تھا، لیکن حیدر گاڑی اندر نہیں لے کے گیا۔ دادا جی کو گیٹ سے اندر چھوڑ کر حیدر گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور زن سے گاڑی وہاں سے لے گیا۔ ٹیرس سے دیکھتی زویا نے ایک سرد آہ بھری اور نیچے دادا جی سے ملنے چلی آئی۔ یاور آفریدی اور سریا بیگم کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بڑا بیٹا وہاب تھا، اس کی بیوی ان کی اپنی بھتیجی تھی۔ اس کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑا بیٹا احمر باپ کے ساتھ ہی آفس جاتا تھا۔
دونوں بھائیوں کا مشترکہ کپڑے کا کاروبار تھا۔ چھوٹا بیٹا عاطر ابھی MSc میں تھا اور بیٹی سوہا FSc میں تھی۔ چھوٹا بیٹا فرقان تھا، اس کی بیوی ریحانہ بہت اچھے مزاج کی تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، فائقہ اور فارحہ، اور پھر تھی میرال، ان کی اکلوتی بیٹی۔ در نجف اور حسن کی اولاد جو کہ ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے۔ تب میرال 1 سال کی تھی۔ سریا بیگم نے اسے بہت لاڈ پیار سے پالا، ہر وقت اسے اپنے پاس رکھتی، اسے بچوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتی تھی۔ اس وجہ سے اس کی شخصیت میں کچھ کمی رہ گئی تھی۔ وہ لوگوں سے میل جول میں ڈرتی تھی، خود اعتمادی نہیں تھی، ہر بات کے لیے نانی کی طرف دیکھنا۔ اسی وجہ سے اس نے تعلیم بھی ادھوری چھوڑ دی۔ سب کے کہنے کے باوجود اس نے FSc کے بعد تعلیم جاری رکھنے سے انکار کر دیا۔ حیدر اپنے دوستوں کے ساتھ KFC آیا تھا۔ اس کا موڈ کچھ ٹھیک نہیں تھا، لیکن اپنے سامنے ٹیبل پہ بیٹھے چہرے کو دیکھ کر اسے لگا بہار آ گئی ہے۔ کالے کپڑے جن پر سلور نگینوں کا کام ہوا تھا، دوپٹہ سر پہ جمائے وہ حیدر کا چین سکون لے گئی۔ یہ حیدر کی نظروں کا ارتکاز ہی تھا جو میرال اپنے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ حیدر نے اپنی سیٹ چھوڑی اور میرال لوگوں کی ٹیبل کا آرڈر لینے والے ویٹر کے پاس پہنچا اور اس سے کچھ کہا اور اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھے۔ ویٹر جب سرو کرنے لگا تو اس کے ہاتھ میں موجود جوس کا گلاس میرال کے کپڑوں پر گر گیا۔ آگے کیا ہوگا اس کے لیے؟ اچھا آگے وہ ایپیسوڈ دیا نا ڈاکٹر کہہ رہی ہوں رائٹر نے، آگے کیا ہوگا ایسے والی بات کی، میں نے وہ بھی پڑھ دیا فلو میں، اگنور کرو۔ میرال کے ساتھ احمر، عاطر اور فائقہ فارحہ کے ساتھ آئی تھی۔ فائقہ نے ویٹر کو خوب باتیں سنائی۔ میڈم سوری، واش روم کدھر ہے؟ میرال نے پوچھا۔ ویٹر نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ میرال اس سمت چل پڑی۔ میرال جب حیدر کے پاس سے گزری تو حیدر بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ واش روم جب تک میرال اپنے کپڑے صاف کرتی رہی تب تک حیدر پیچھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اسے دیکھتا رہا۔ وہ جو ہی پلٹی حیدر کے سینے سے جا لگی، وہ جلدی سے پیچھے ہو گئی۔ حیدر نے اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو بڑی فرصت سے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ موبائل لاک تھا، اس نے موبائل اس کے ہاتھ میں دیا تو اس نے جلدی سے لاک کھول کر دے دیا۔ وہ سوچ رہی تھی کوئی موبائل چور ہے، اس لیے بالکل خاموشی سے کھڑی تھی کہ موبائل بے شک لے لے لیکن اسے جانے دے۔ حیدر نے اس کے موبائل میں اپنا نمبر سیو کیا، پھر اس کے سیل سے اپنے سیل میں کال کی، پھر اسے موبائل واپس کر دیا اور اسے جانے کا راستہ دیا۔ وہ جو ہی راستے سے ہٹا، میرال بھاگنے کے سے انداز میں وہاں سے نکلی۔ حیدر وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہوا اور ساتھ میں سگریٹ سلگایا اور دھیمی سی مسکراہٹ سے اپنے موبائل میں میرال کا نمبر لائف کے نام سے سیو کیا۔ میرال بھاگتی ہوئی فائقہ کے ساتھ والی کرسی میں آ کے بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ احمر نے سب سے پہلے اسے نوٹ کیا۔ لڑکی آرام سے، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، میرال نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ چلو پھر کھانا شروع کرو۔ جی۔ اس نے جلدی سے کھانا شروع کیا اور اسی وقت اس کی نظر سامنے ٹیبل پہ پڑی جہاں حیدر آ کے بیٹھ رہا تھا۔ میرال اسے دیکھ کے بہت ڈر گئی اور فائقہ کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کی۔ یار تو کدھر چلا گیا تھا؟ کہیں نہیں، تم لوگ شروع کرو۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی حیدر کی نظریں میرال کے چہرے کا طواف کرتی رہیں، پھر وہ لوگ کھانا کھا کر چلے گئے۔ حیدر کے موبائل میں تبھی حیدر خان کی کال آئی۔ حیدر خان کی کال آئی؟ اس کے دادے کا نام پتہ نہیں کیا تھا، میں بھول گئی ہوں۔ السلام علیکم دادا جان۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں دادا جان؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ جی ٹھیک۔ اچھا ایسا کرو، ابھی تم حویلی کے لیے نکل آؤ، تمہاری دادی کو تمہاری یاد آ رہی ہے۔ لیکن دادا جان تم آ رہے ہو حیدر؟ شہباز خان نے درمیان میں ہی اس کی بات کاٹ دی۔ جی دادا جان۔ جان بوجھ کے دیر سے نکلا حیدر اور رات کو 11 بجے حویلی پہنچا۔ اس کے حویلی میں خاص بندے صنوبر خان کو اس کے آنے کے وقت کے بارے میں پتہ تھا۔ حیدر سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حویلی والے وقت کے پابند تھے، سب لوگ اس وقت سو رہے تھے۔ صبح سب لوگ ناشتے پر موجود تھے۔ شہر سے فاروق خان اور ان کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی۔ شہباز خان اور سیدہ بیگم بہت خوش تھے، آج ان کے سارے بچے موجود تھے حیدر کو چھوڑ کر۔ السلام علیکم کی آواز پر سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ شہباز خان اور سیدہ بیگم اپنے لاڈلے پوتے کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے اور بہت تپاک سے ملے۔ دونوں چچاؤں نے بھی گرم جوشی سے اسے گلے لگایا۔ سکندر صاحب کو اس نے دور سے ہی سلام کیا۔ شہباز خان نے اپنے ساتھ والی کرسی پر اسے بٹھایا۔ نیتا بیگم کے ماتھے کی سلوٹیں کچھ زیادہ ہی بڑھ گئیں۔ ینگ جنریشن سے اس کی کوئی اتنی زیادہ دوستی نہیں تھی، سب کو بس گردن کے اشارے سے سلام ہی کیا اور اپنے آگے رکھے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ناشتے کے بعد دادی نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ جی دادی جان بولیے۔
سکندر مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جی بولیے۔ دیکھو حیدر، زویا کا رشتہ آیا ہے، لڑکا ڈاکٹر ہے، فاروق اسی لیے یہاں آیا ہے، لیکن میں اور تمہارے دادا جان چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے فاروق سے زویا کا ہاتھ مانگ لیں۔ فاروق کی بھی یہی خواہش ہے، اسی لیے وہ حویلی آیا ہے۔ دادی جان، میں اس حویلی کی کسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ میں نے اس خاندان کی کسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی، یہ بات آپ دادا جی کو بتا دیں۔ وہ حتمی انداز میں بولا۔ پھر کہاں کرو گے؟ کیا اپنے ننیال سے کرو گے؟ دادی، میرے ننیال میں ہے ہی کون سی لڑکی، اگر ہوتی تو وہاں سے ہی کرتا، لیکن حیدر تمہارا باپ تم سے اور ناراض ہو جائے گا۔ اوہ میری دادی، وہ پہلے کون سا خوش ہے مجھ سے؟ پتر میری بات مان لے، بہت اچھی لڑکی ہے زویا، میں جانتا ہوں وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اور اسے کوئی بہت اچھا شخص مل جائے گا۔ وہ اچھا شخص تم کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ کیا بولو نا، رک کیوں گئے؟ کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے۔ دادی وجہ تو ہے، لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا، بس اب مجھ سے اور کوئی سوال نہیں کریں گی آپ۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں موند گیا۔ دادی بھی پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔ اس کا فیصلہ سن کے سکندر صاحب بھڑک اٹھے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ اس خاندان کی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا؟ کوٹھے والی سے کرے گا؟ آہستہ بولو سکندر، میں بھی زندہ ہوں اور اس گھر کے فیصلے میں کرنے کا اختیار رکھتا ہوں۔ حیدر بھی تو تمہارا ہی بیٹا ہے نا، وہ اس خاندان کی عورت سے شادی نہیں کرے گا۔ فاروق، تم لڑکے والوں کو ہاں کہہ دو۔ زویا نے جب حیدر سکندر کا فیصلہ سنا تو اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ انگارہ ہو گئیں۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اسے ہی چاہا تھا۔ وہ اس سے بہت بڑا تھا، بہت اکڑو تھا، بچپن سے ہی الگ تھلگ رہتا تھا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن تب بھی زویا اسے گھنٹوں بیٹھ کے دیکھتی رہتی جب وہ پڑھ رہا ہوتا تھا۔ پھر وہ لوگ شہر آ گئے اور اس نے اپنے بابا سے ہی سنا کہ وہ میٹرک کے بعد شہر ہی آ گیا ہے، اور پھر وہ کبھی کبھی دادا جان کے کہنے پر ہمارے گھر آتا تھا اور زویا چھپ چھپ کے اسے دیکھتی تھی۔ وہ سب کو اپنا فیصلہ سنا کر خود واپس شہر چلا گیا تھا۔ رات کو 10 بجے وہ واپس کراچی میں اپنے گھر پہ پہنچا۔ خان بابا کے بہت کہنے پر بھی اس نے کھانا نہیں کھایا، کمرے میں آتے ہی وہ سو گیا۔ صبح 10 بجے آنکھ کھلی تو اس نے سب سے پہلے اپنے نمبر سے میرال کو گڈ مارننگ کا میسج کیا، پھر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ صبح سے دوپہر سے شام ہو گئی، لیکن اس کے میسج کا رپلائی نہیں آیا۔ پہلی بار کسی لڑکی نے حیدر سکندر کو اگنور کیا تھا۔ اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے شام کو اسے کال کی، فون پر اس کی آواز سنتے ہی بولا، میں نے تمہیں میسج کیا ہے اور تمہارا رپلائی کیوں نہیں آیا؟ جی آپ ہیں کون؟ میرا میسج دیکھ لو۔ اب کی بار وہ نرم پڑ گیا، اور اگر آگے سے مجھے اگنور کیا تو میں تمہارے گھر پہ پہنچ جاؤں گا۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ مس میرال؟ میرال سخت پریشان تھی، یہ کون ہے جو میرے پیچھے پڑ گیا؟ اس نے اپنا سیل فون دیکھا تو M#H لکھا تھا نمبر پر۔ وہ پریشان ہو گئی کہ یہ کون ہے۔ رات کو وہ سونے کے لیے لیٹی تو میسج آ گیا، کیسی ہو؟ جی ٹھیک، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ یہ ہوئی اچھے بچوں والی بات۔ کیا کرتی ہو تم؟ میں کچھ نہیں، نانی کے سارے کام خود کرتی ہوں۔ تم کالج نہیں جاتی؟ نہیں، میں نے تو پڑھائی چھوڑ دی۔ باتیں کرتے ہوئے حیدر کو پتہ ہی نہیں چلا کب رات کے 12 بج گئے۔ حیدر نے اس کی نیند کے خیال سے اسے سونے کا بولا اور خود سگریٹ سلگا کر ٹیرس پر ٹہلنے لگا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جلد سے جلد دادا جان سے بات کرے گا۔ میرال آج اپنے ددیال میں اپنے تایا کے بیٹے کی شادی پہ آئی تھی۔ ان لوگوں کے ہاں دادی تو اسے اکیلے آنے نہیں دے رہی تھی، لیکن ان لوگوں کے بہت مجبور کرنے پر انہوں نے اسے یہاں بھیج دیا۔ حیدر اپنے سب سے اچھے دوست عماد کی شادی پر آیا تھا۔ اسے شادی میں تو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، بہت برے دل سے اس نے شرکت کی تھی۔ مہندی کی رسم کے لیے عماد کا بھائی اسے زبردستی اسٹیج پہ لے گیا۔ اس نے شرارت سے تیل کا پیالہ اٹھایا اور عماد کے سر کی طرف بڑھایا، لیکن تبھی کسی دوست کے دھکے سے پیالہ اسٹیج چڑھتی لڑکی کے اوپر گر گیا۔ حیدر نے معذرت کے لیے جو ہی گھوما وہ وہیں پر کھو گیا۔ گرین کلر کے پشواس میں وہی تھی اور تیل سے بچنے کے لیے پیچھے ہو گئی تھی، لیکن حیدر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں۔ میرال اسٹیج پہ آنے کے بجائے واپس جا کر اپنی تائی کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے سب کزنز نے اسے بہت بلایا لیکن وہ نہیں گئی۔ میرال کو لگ رہا تھا کہ وہ کسی کی نظروں کے حسار میں ہے۔ وہ چاروں طرف دیکھ چکی تھی لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ حیدر اسٹیج سے اتر آیا اور میرال والے ٹیبل کے پیچھے جو ٹیبل تھا وہاں بیٹھ گیا۔ گرین کلر کے پشواس میں ساتھ دونوں کلائیوں میں ڈھیر ساری چوڑیاں پہنے وہ بہت پیاری لگتی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ حیدر کو گھر کے اندرونی طرف جاتی نظر آئی۔ حیدر بھی سب سے آنکھ بچا کر اس کے پیچھے چلا گیا۔ اس نے اسے کچن میں جاتے ہوئے دیکھا، وہ اپنے لیے شاید چائے بنا رہی تھی۔ حیدر اس کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ جلدی سے پیچھے مڑی۔
حیدر کو دیکھ کر بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، آپ؟ حیدر کو خوشی ہوئی کہ وہ اسے یاد تھا، کسی بھی حوالے سے ہی صحیح۔ آپ وہ ہوٹل والے چور ہیں نا؟ دیکھیں میں آپ کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، پلیز مجھے مت مارنا۔ حیدر پہلے تو بہت حیران ہوا، پھر وہ سمجھ گیا کہ وہ جاسوسی نوبل بہت پڑھتی ہے، تبھی ایسی باتیں کر رہی ہے۔ میں نے آپ کا کیا چرایا ہے میرال؟ وہ آپ نے میرا موبائل لیا تھا نا؟ لیا تھا تو واپس بھی کر دیا تھا، اگر یاد ہو تو۔ جی وہ واپس تو کر دیا تھا، لیکن لیا تھا تو آپ نہ دیتی، آپ نے خود ہی دے دیا تھا۔ اب وہ لاجواب ہو گئی تو سر جھکا لیا۔ حیدر بھی دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن دروازے کے پاس رک کر پیچھے مڑ کے بولا، سنیے، چرایا تو آپ نے مجھ سے میرا سب کچھ ہے، ہو سکے تو واپس کر دیجیے۔ یہ کہہ کر وہ نکل گیا، اور میرال سوچ میں پڑ گئی کہ اس نے کیا چرایا ہے۔ حیدر کو عماد نے رات رکنے کے لیے بولا، لیکن حیدر نہ مانا اور اپنے گھر آ گیا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی کہ جانے سے پہلے ایک بار اسے دیکھ لے، لیکن وہ اندر گئی تو واپس نہیں آئی۔ حیدر کو نکلتے ہوئے عماد نے یاد دہانی کروائی کہ کل بارات ہے، تمہیں ضرور شامل ہونا ہے۔ حیدر نے اس بات میں سر ہلایا اور زن سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ عماد نہیں جانتا تھا کہ وہ کس دل سے یہاں سے جا رہا ہے، اور کل تو وہ نہ بھی کہتا تو اسے شامل ہونا تھا۔ دوسرے دن حیدر بڑے اہتمام سے تیار ہو کر نکلا، بلیک سوٹ میں نکسک سے تیار، اوپر سے ابھی مغرور سی شخصیت کے ساتھ وہ کوئی شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ بہت جلدی کرنے کے باوجود وہ پہنچا تو بس بارات نکلنے ہی والی تھی، سب لوگ گاڑیوں میں بیٹھ چکے تھے۔ عماد سے ملا تو وہ بھی بولا، یار تو بہت جلدی نہیں آ گیا؟ اس کے طنز کو اس نے ہنسی میں اڑا دیا۔ بہت سی لڑکیاں ستائش سے اسے دیکھ رہی تھیں، لیکن اس نے کسی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ لیکن ان بہت ساری لڑکیوں میں میرال بھی کھڑی ہے، اور اسے آج پتہ چلا تھا کہ وہ جسے چور سمجھ رہی تھی وہ تو بہت سٹیٹس والا بندہ تھا۔ میرال کے دل کو کچھ ہوا تھا، پہلی بار اس کے دل نے خواہش کی کہ یہ شخص اس کا ہو جائے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ خدا اس کے دل میں اس کے لیے بہت پہلے ہی محبت ڈال چکا ہے۔ بارات روانگی کے لیے تیار تھی۔ حیدر کا بہت دل کیا کہ وہ ایک بار اسے دیکھ سکے کہ وہ کیسی لگ رہی ہے۔ حیدر نا امید ہو کر گاڑی میں بیٹھ گیا، تبھی حیدر کی نظر سامنے پڑی جہاں وہ ایک اور لڑکی کے ساتھ کھڑی تھی، بلو کلر کی میکسی میں جس پر سلور نگینوں کا کام ہوا تھا۔ حیدر نے اپنی گاڑی آگے بڑھائی اور اس کے سامنے جا روکی، اور ساتھ کھڑے عماد کے ساتھ بھائی مصطفیٰ سے پوچھا، مصطفیٰ کیا مسئلہ ہے؟ حیدر بھائی آپ بارات کے ساتھ جا رہے ہیں؟ جی دراصل ہم تینوں کے لیے جگہ نہیں رہی، تو ہم لوگ آپ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ جی کیوں نہیں، بیٹھو، چلو لڑکیوں بیٹھو۔ مصطفیٰ خود فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گیا، جبکہ میرال اور وانیہ پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھ گئیں۔ میرال اپنی میکسی سنبھال کر جب آرام سے بیٹھ گئی تب حیدر نے پوچھا، چلیں؟ اس کی آواز پر میرال نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے خوشی تو ہوئی، لیکن ساتھ ہی اپنی ازلی بے اعتمادی کی وجہ سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ حیدر نے مرر میرال کے چہرے پر سیٹ کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ وقتاً فوقتاً اس کے چہرے پر بھی نظر ڈال رہا تھا جو بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی سر اوپر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ لڑکی والوں کے ہاں پہنچ کر ان تینوں کو اس نے مین گیٹ پر اتارنا چاہا تاکہ وہ گاڑی پارک کر سکے۔ مصطفیٰ اور وانیہ اتر گئے، اور جب میرال اترنے لگی تو سیکیورٹی گارڈ نے اسے گاڑی آگے بڑھانے کو کہا، کیونکہ پیچھے بہت گاڑیوں کا رش ہو گیا تھا۔ حیدر میرال سے بولا، دروازہ بند کر لے، اور گاڑی پارکنگ کی طرف لے گیا۔ گاڑی پارک کر کے حیدر نے میرال کی سائٹ کا ڈور کھولا۔ وہ اپنی میکسی سنبھالتے ہوئے نکل آئی۔ وہ سائٹ پہ کھڑی ہو کر اپنی میکسی ٹھیک کرنے لگی جب تک حیدر نے گاڑی لاک کی۔ حیدر جب گاڑی لاک کر چکا تو اس نے دیکھا کہ میرال ابھی تک اپنی میکسی ہی ٹھیک کر رہی تھی۔ حیدر تھوڑی دیر اسے اپنے کام میں مشغول دیکھتا رہا اور ساتھ میں سگریٹ سلگا لیا۔ تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر وہ اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھا، سگریٹ منہ میں دبایا اور پھر اس کی میکسی ٹھیک کی۔ میرال کو تو لگ رہا تھا کہ وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ وہ میکسی ٹھیک کر کے اٹھا تو بولا، ایسے کپڑے پہنا کرو جو سنبھال سکو، ویسے بھی تم سادگی میں بہت پیاری لگتی ہو۔ اس نے اس کے دوپٹے کا پلو اٹھا کر اس کے سر پر رکھا اور آگے بڑھ گیا اور پیچھے اسے پریشان چھوڑ گیا۔ ایسے بننا سورنا تو اسے بھی پسند نہیں تھا، اور نانی بھی اسے زیادہ میک اپ یا ہیوی کپڑے نہیں پہننے دیتی تھی، لیکن یہ میکسی اس کے لیے تائی جی نے بنوائی تھی شادی کے لیے، اور وہ انہیں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اسے کسی کا دل توڑنا نہیں آتا تھا۔ حیدر نے تھوڑا آگے جا کر دیکھا، وہ ویسے ہی کھڑی تھی مراقبے کی حالت میں۔ وہ واپس چل کر اس کے پاس آیا اور کہہ کر اسے خیالوں سے باہر لایا۔ اس نے غائب دماغی سے اسے دیکھا اور دھیرے سے بولا، چلیں؟ جی کہہ کے وہ آگے چل پڑی۔
مین ڈور تک پہنچ کر حیدر نے اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ بنا لیا۔ جب وہ ہال کے اندر چلی گئی پھر وہ اندر گیا۔ پھر پورے فنکشن میں وہ اسے نظر نہیں آئی۔ اسے بھی کچھ کام تھا تو وہ جلدی گھر آ گیا تھا۔ ولیمے پر وہ شرکت نہیں کر سکا۔ اسے شہباز خان نے گاؤں بلا لیا تھا۔ میرال ولیمے پہ اسے ڈھونڈتی ہی رہی کہ وہ کہیں نظر آ جائے، لیکن وہ ہوتا تو نظر آتا۔ شہباز خان نے حیدر کو بلایا تھا کیونکہ حیدر کے نانا کے گاؤں کے کسی آدمی نے شہباز خان کے گاؤں کے 4 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کی تھی اور بختاور خان اسے بچا رہے تھے۔ شہباز خان حیدر سکندر کو لے کر ہاسپٹل اس بچی کے پاس لے کر گئے۔ حیدر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ حیدر نے اپنے خاص آدمی صنوبر خان کو ساتھ لیا اور اپنی جیب میں سیدھا پستول رکھے بختاور خان کے ڈیرے پر پہنچا۔ وہاں پر موجود ملازم نے مختار نامی بندے کے بارے میں پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں ملے گا۔ ملازم نے اس کے گھر کا پتہ دیا۔ وہاں پہنچ کر حیدر نے پہلے اس شخص کی خوب دھلائی کی، پھر اسے گھسیٹتے ہوئے جا کر گاڑی میں ڈالا اور جس تیزی سے آیا تھا اسی طرح واپس بھی چلا گیا۔ اس آدمی کو لاک اپ میں بند کروا کر صنوبر خان کو واپس حویلی جانے کے لیے بولا اور خود شہباز خان کی حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ مختار کے بارے میں جب بختاور خان کی حویلی خبر پہنچی تو بختاور خان کا پوتا مکرم عباس خان نے ہتھیار نکال لیے اور بولا، کس میں اتنی ہمت آ گئی ہے کہ وہ بختاور خان کے گاؤں میں آ کر اس کے ہی بندے کو اٹھا کے لے جائے؟ وہ ہے کون؟ میں ہوں۔ مین ڈور سے اندر داخل ہوتے ہوئے وہ بولا اور آ کر صوفے پر ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا۔ بختاور خان اور ان کے بیٹے برہان خان اور وہاج خان جب ہال میں داخل ہوئے تو حیدر سکندر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم نانا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ جی شکر ہے اللہ پاک کا۔ مکرم سخت غصے میں تھا۔ دادا جی مجھے آپ کو کچھ بتانا۔ بولو بیٹا۔ دادا جی مختار کو شہباز خان کے بندوں نے ہمارے گاؤں میں گھس کے گھسیٹتے ہوئے لے گئے ہیں اور ابھی وہ تھانے میں بند ہے۔ کون لے کے گیا ہے؟ نام بتاؤ۔ مختار نے کنکھیوں سے حیدر کی طرف دیکھا۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی حیدر بولا، میں لے کے گیا ہوں۔ بختاور خان نے اب اپنا رخ حیدر کی طرف کیا۔ حیدر بیٹا پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ اب سب کی نظریں حیدر پر تھیں۔ دادا جی اسے اس کے دادا نے آگے لگا کر ہمارے خلاف استعمال کیا ہے۔ مکرم تم چپ کرو، میں نے جس سے سوال کیا ہے جواب بھی وہی دے گا۔ نانا جی اس نے ایک 4 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اگر آپ اس کا ساتھ دیں گے تو سمجھیں آپ بھی میرے دشمنوں میں سے ہیں۔ اب بختاور خان نے مکرم کی طرف دیکھا۔ مکرم اب کیا کہو گے؟ مکرم نے نظریں جھکا لیں۔ دادا جی وہ کچھ نہیں۔ مکرم اگر تم یہ بات پہلے سے جانتے تھے تو تمہیں بھی اس کے ساتھ سزا ملنی چاہیے، اگر نہیں تو اب اس کی سفارش نہیں کرنا۔ جی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ اپنی نانی سے ملے ہو حیدر؟ جی نہیں۔ چلو پھر آؤ میرے ساتھ۔ زبیدہ خاتون دیکھو آج کون آیا ہے۔ زبیدہ خاتون نے اپنی اینک اٹھا کر پہنی اور حیدر کے لیے اپنی باہیں وا کر دیں۔ ہمیشہ کی طرح اس سے مل کر وہ رونے لگی۔ ارے نیک بخت، بچہ تجھ سے ملنے آیا ہے، تو اسے رلا رہی ہے۔ حیدر نے نانی سے الگ ہوتے ہوئے اپنی آنکھیں صاف کیں۔ زبیدہ خاتون نے اسے اپنے برابر بٹھایا۔ سنا کیا حال ہے تیرے دادا دادی کا؟ جی ٹھیک ہیں۔ سکندر کی وجہ سے ہم بہت دور ہو گئے ہیں، ورنہ کبھی ہم میں بھی بہت اتفاق اور محبت تھی، بس وقت کی بات ہے۔ آخر میں وہ پھر سے رنجیدہ ہو گئیں۔ نگینہ اور بشرا کمرے میں داخل ہوئیں۔ حیدر نے کھڑے ہو کے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ حیدر تم کراچی میں کیا کرتے ہو؟ وہاج خان نے حیدر سے پوچھا۔ کچھ نہیں ماموں، بس اپنا چھوٹا سا بزنس ہے۔ چلو اچھی بات ہے۔ باتیں کرتے ہوئے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جب حیدر بختاور خان کی حویلی سے نکلا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ حیدر نے ان کے بہت اصرار کے باوجود وہاں نہیں رکا۔ وہ وہاں سے کراچی کے لیے نکل آیا کیونکہ حویلی میں سکندر خان کی موجودگی میں وہ کم ہی حویلی جاتا تھا۔ سب لوگ ناشتے پر موجود تھے۔ میرال اور ریحانہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ میرال احمر کے آگے پراٹھا رکھ کر پلٹ رہی تھی کہ فرقان نے میرال سے کہا، بیٹا تم بھی آ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ نہیں ماموں، میں اس کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ اس نے کون سا آفس جانا ہے، بعد میں کر لے گی۔ پلوشہ خاتون نے فرقان صاحب سے کہا اور ساتھ میں میرال کو کچن میں جانے کے لیے بولا۔ کچن میں یہ سب سنتی ریحانہ بیگم نے میرال کو گلے لگایا۔ بیٹا بھابھی دل کی بری نہیں ہے، تم دل پہ نہ لینا، تم اور میں ساتھ ناشتہ کریں گے، میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرواؤں گی۔ اسی وقت فرقان صاحب کچن کے دروازے سے بولے، اگر آپ دونوں مامی بانجی کا ایموشنل سین ختم ہو گیا ہو تو میری سٹڈی میں 1 کپ گرما گرم چائے دے دیں۔ جی ضرور۔ ان کی بات پر دونوں مسکرا دیں۔ پاپا میرا ایک دوست ہے، اس نے ہمیں ایک انویسٹر ڈھونڈ کے دیا ہے، آج رات کو ڈنر پر وہ ہماری ملاقات کروائے گا۔ آپ یا چاچو میں سے کوئی چلے گا؟ نہیں بیٹا، بس تم چلے جانا، ساتھ عاطر کو لے جانا، جیسے آپ کہیں۔ سفیان بتاؤ بات ہو گئی ہم لوگوں سے؟ جی ہو گئی ہے، تم آج رات کو PC پہنچ جانا۔
اوکے۔ کال بند کر کے حیدر سکندر مسکرا دیا۔ اب بس کچھ دن اور پھر تو میری دسترس میں ہوگی۔ احمد کے ساتھ میٹنگ کے بعد پی سی ہوٹل کی لابی سے گزرتے ہوئے حیدر سکندر کے ہونٹوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ تھی۔ اس نے احمد کی کمپنی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کیا تھا جس میں حیدر انویسٹمنٹ کر رہا تھا۔ وہ یہ سب ان کی فیملی سے قریب ہونے کے لیے کر رہا تھا۔ ایسی چھوٹی موٹی ڈیل اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس کا مشن اب بس میرال کو پانا تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ وہ بہت معصوم ہے اور وہ اس کی کالز پہ بات کر کے یا کسی اور طریقے سے نہیں بلکہ پورے عزت و احترام سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ احمد بہت خوش تھا۔ حیدر سے ملاقات کے بعد اس نے سب سے پہلے وہاب صاحب کو کال کر کے ڈیل کی کامیابی کا بتایا۔ انہوں نے احمد کو مبارکباد دی۔ وہاب احمد سے بات کر رہے تھے تبھی ریحانہ بیگم ان کے پاس آئیں۔ بھائی صاحب، آپ کو اماں جی اور ابا جی اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ جی میں آتا ہوں۔ وہاب، میں نے ایک فیصلہ کیا، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو۔ جی بولیے ابا جی۔ وہاب، میں چاہتا ہوں میرال اپنے گھر کی ہو جائے اور میں احمد اور اس کی بات پکی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ نہیں ابا جی، بالکل بھی نہیں۔ میرال تو مجھے بہت عزیز ہے، میری بہن کی نشانی ہے، میں تو ہمیشہ سے ایسا ہی چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تم پلوشے اور احمد سے بات کر لو۔ تمہیں اعتراض ہے کیا پلوشا؟ میں اپنی بانجی حیا سے احمد کا رشتہ کرنا چاہتی ہوں۔ تم عاطف کا جہاں دل کرے کر لینا، میں ابا جی کو زبان دے چکا ہوں اور مجھے میرال بہت عزیز ہے۔ تبھی دروازے پر دستک دے کر میرال اندر آئی۔ اندر کا ماحول دیکھ کر اسے لگا کہ وہ غلط وقت پہ آ گئی ہے۔ ممانی، آپ کو مامی بلا رہی ہیں کچن میں۔ مر گئی ہے ممانی، وہ بڑبڑائیں۔ میرال حیران ہو کے انہیں دیکھنے لگی۔ اب کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ بی بی، آ رہی ہوں۔ بیٹا آپ جاؤ اماں جی کے پاس۔ اب کی بار وہاب صاحب بولے۔ جی، وہ دل گرفتہ سی وہاں سے چلی آئی۔ کیا کرتی ہو؟ کیسے بات کر رہی ہو بچی سے؟ یہی تو ہے سارے فتنے کی جڑ۔ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، دوبارہ اس طرح کی بدتمیزی نہیں چلے گی، آئی سمجھ؟ وہ کہہ کے کمرے سے نکل گئیں۔ رات کو وہاب نے احمد کو اپنی اسٹڈی میں بلایا۔ احمد، مجھے تم سے ایک اہم بات کرنی ہے بیٹا۔ تمہاری دادی اور دادا نے تمہارے اور میرال کے رشتے کی بات کی ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میں تم سے پوچھ لوں۔ اگر تمہاری مرضی ہو تو میں انہیں ہاں کہہ دوں۔ نہیں بابا، دادا اور دادی نے یہ بات سوچی بھی کیسے ہے کہ میں اس ان پڑھ گوار سے شادی کروں گا؟ شٹ اپ احمد، تم بھی اپنی ماں کی زبان میں بات کر رہے ہو۔ سوری بابا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ایک تو وہ پڑھی لکھی نہیں ہے اور ساتھ میں وہ بہت بزدل اور دبو سی لڑکی ہے۔ مجھے اپنی لائف پارٹنر کانفیڈنٹ اور ویل ایجوکیٹڈ چاہیے، جو میرے سوشل سرکل میں آسانی سے ایڈجسٹ ہو سکے۔ احمد، وہ مجھے بہت عزیز ہے، میں تمہیں آ کر دوں گا۔ نہیں ماموں۔ اسی وقت میرال کمرے میں داخل ہوئی۔ ماموں، کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی اتنی گئی گزری ہے کہ آپ کسی کی منتیں کریں گے وہ مجھ سے شادی کر لے؟ نہیں بیٹا، میں جانتا ہوں وہ بہت خوش نصیب ہوگا جس کا تم سے نصیب جڑے گا، لیکن بیٹا میں اماں جی اور ابا جی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے۔ وہاب صاحب نے خشمگی نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ زندگی بھی عجیب شے ہے، دھوپ چھاؤں کا امتزاج لیے، کبھی بہت مہربان، کبھی بہت اجنبی۔ وہ لان میں رکھی کین کی کرسی میں بیٹھی گہری سوچ میں تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو قطرہ قطرہ کر کے اس کے رخساروں پہ لڑک رہے تھے۔ اسے یہاں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا اور وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے مسلسل رو رہی تھی، لیکن آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اسے آج پتہ چلا کہ بے مول ہونا کسے کہتے ہیں۔ جب سے اس نے وہاب ماموں اور احمد کی گفتگو سنی تھی، وہ ایسے ہی احساس سے گزر رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ وہ تو ایسے رویوں کی عادی ہو چکی تھی۔ میرال بیٹا، تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ بہت مجبور ہو کہ میں نے تمہارے لیے یہ فیصلہ لیا ہے اور تم مجھے کمزور کر رہی ہو، لیکن نانی آپ میری عزت کا محافظ کسی ایسے کو کیسے بنا سکتی ہیں جو سرے سے میرے وجود سے انکاری ہو؟ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے تو بس کر لیا ہے۔ اس نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی جو رات کے 11:30 بجا رہی تھی۔ اس کا ارادہ وضو کر کے نماز عشاء ادا کرنے کا تھا۔ وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وضو کر کے واپس کمرے میں آئی تو ملازمہ اس کے لیے کھانا لیے کمرے میں موجود تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ کھانا یقیناً مامی نے بھیجا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آج نیچے نہیں آئے گی۔ اس نے ملازمہ کو ٹرے سائڈ ٹیبل پہ رکھنے کا کہا اور خود جائے نماز بچھا کے نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز ادا کر کے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن سمجھ نہیں آیا کہ کیا مانگے۔ وہ جائے نماز فولڈ کر کے اٹھ گئی۔ آج پلوشا خان اپنے ہونہار بیٹے کا رشتہ لے کے جا رہی تھیں، اپنی بھتیجی حیا کے لیے، اور احمد بھی بہت خوش تھا۔ پھل مٹھائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا جا رہا تھا۔ پلوشا خاتون کیک ہاتھ میں لیے باہر جا رہی تھی، تبھی میرال نے پلوشا ممانی کے ہاتھ سے کیک لینا چاہا۔ دے ممانی، میں گاڑی میں رکھوا دیتی ہوں۔ لے جاؤ، لیکن بہت احتیاط سے، نظر نہ لگا دینا ہماری خوشی کو۔ میرال سپاٹ چہرہ لیے آگے بڑھ گئی۔ چلیں ابا جی؟ جی چلو۔ وہاب کدھر رہ گیا ہے؟ میں یہاں ہوں ابا جی۔ چلو پھر نکلتے ہیں۔ وہاب نے جانے سے پہلے اماں جی کے آگے سر جھکا کر دعائیں لی۔
مین ڈور سے باہر نکلتے ہوئے اندر آتی میرال کے سر پر بوسہ دے کر وہاں باہر نکل گئے۔ بابا آپ جانتے ہیں ہمارے نئے پارٹنر داجی کے دوست شہباز خان کے پوتے ہیں؟ ہم کل ان کے آفس گئے تو وہاں پہ ان کی تصویر دیکھی تو تعارف ہوا۔ بابا میں اپنی منگنی کے فنکشن میں حیدر سکندر کو بھی انوائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے کر لینا۔ مجھے بتانا مشکل ہے کہ مجھے تم سے کیسی محبت ہے۔ تم میری دانشت میں ہو، اگر چاہوں تو پالوں، مگر نہ جانے کیوں مجھے یہ تشنگی یہ پیاس اچھی لگتی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھا، ہاتھ میں موجود سگریٹ کو ایک لمبا کش لے کے ختم کیا اور کھڑکی کے پاس آ کے کھڑا ہوا اور اپنے موبائل میں سے میرال کی عماد کی منگنی کی لی گئی ایک تصویر کو دیکھنے لگا۔ گرین کلر کے پلازو میں عماد کے ساتھ سٹیج پہ بیٹھی کسی بات پر کھلکھلا کے ہنس رہی تھی۔ وہ یہ تصویر دن میں کئی مرتبہ دیکھتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ تصویر بہت خوبصورت ہے یا اسے خوبصورت لگتی ہے۔ وہ بہت خوش تھا، کل عماد کی منگنی تھی اور بہت عرصے کے بعد وہ اسے روبرو دیکھے گا۔ منگنی کا فنکشن شہر کے بہت بڑے ہوٹل میں کیا گیا تھا۔ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو مدعو کیا گیا۔ رنگ و بو کا ایک سیلاب تھا جو امٹ آیا تھا۔ احمر اور حیا کو سٹیج پر لایا گیا تو پورے ہال نے تالیوں سے اور ہوٹنگ کر کے ان کا استقبال کیا۔ حیدر سکندر بلیک 3 پیس سوٹ میں بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے استقبال کے لیے احمر سٹیج سے نیچے اتر آیا۔ وہ احمر کو ساتھ لیے سب سے متعارف کرا رہا تھا۔ ایس کے انڈسٹریز کے آنر کی حیثیت سے بزنس کی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے وہ سونے کی چڑیا تھا۔ سب اسے ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے۔ اگر اس وقت سکندر شہباز خان اس کو ایسے دیکھ لیتے تو صدمے سے بے ہوشی ہو جاتے۔ وہ اسے بہت ہی نکما انسان سمجھتے تھے۔ حیدر اور حماد دونوں یاور آفریدی اور سریا بیگم سے ملے۔ حیدر بہت تعظیم سے دونوں سے ملا۔ وہ جوس کا گلاس ہاتھ میں لیے ایک سائڈ پہ جا رہا تھا، تبھی اس سے کوئی آ کے ٹکرایا اور حیدر کے ہاتھ سے جوس کا گلاس گر کر چھناکے کی آواز سے ٹوٹ گیا۔ حیدر نے ٹکرانے والی شخصیت کو دیکھا تو اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا، لیکن مقابل کی حالت دیکھ کے پریشان ہو گیا۔ فینسی وائٹ شلوار قمیض پر بڑا سا ریڈ کلر کا دوپٹہ رکھا تھا، لیکن چہرے پر زردیاں گل گئی تھیں۔ سب لوگوں کی نظریں ان دونوں پر متوجہ ہو چکی تھیں۔ لوگوں کی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے وہ اس سے دور ہوا تھا۔ اس میں تو اب ہمت ہی نہیں بچی تھی کہ اس سے نظر ملا سکے، اس لیے جلدی سے سائڈ سے نکل گئی، اور حیدر کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ ایک تو یہ انسان، پتہ نہیں کیا لفظ استعمال کروں اس کے لیے، ٹھرکی؟ ہاں ٹھرکی ٹھیک رہے گا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہال سے باہر نکل آئی۔ باہر آ کر اسے ہوش آیا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ وہ چپکے سے واپس آئی اور آ کر ایک کونے میں آ کر تھوڑا سا چھپ کے بیٹھ گئی۔ ابھی اسے بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسے لگا کہ ساتھ کوئی اور بھی بیٹھا ہے۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا تو جیب بھر کے بدمزہ ہوئی۔ حیدر سکندر اپنی ازلی بے پرواہی سے بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے گمان گزرا کہ اس نے اس سے کچھ کہا ہے۔ میرال نے اس کی طرف رخ کیا تو وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ آپ کے علاوہ فی الحال یہاں کوئی اور نہیں ہے۔ میرب حسن، آپ اتنا ہی بے پرواہ ہیں یا بنتی رہتی ہیں؟ میرب نے حیران ہو کر اس شخص کو دیکھا اور منہ سے فقط اتنا ہی نکلا، جی۔ ایسے ہی سادگی میں رہا کرو، یہ مصنوعی حسن تم پر نہیں جچتا۔ چلتا ہوں، جلد ہی دوبارہ ملیں گے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن سب لوگ مصروف تھے، رسم ہو رہی تھی۔ قہر ہے، موت ہے، قضا ہے عشق، سچ تو یوں ہے، بری بلا ہے عشق۔ اثر غم ذرا بتا دینا، وہ بہت پوچھتے ہیں کیا ہے عشق۔ آج وہ جب سے میرال سے مل کے آیا، اسے ایک پل بھی سکون نہ تھا۔ اسے آج کچھ عجیب احساس ہوا تھا کہ اس کی زندگی میں شاید کچھ مسائل ہیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے جلد سے جلد اپنے پاس لے آئے، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے اور مسائل پیدا کرے۔ وہ اس وقت سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی، ہاتھ میں قریبی گملے سے توڑے گئے پتے تھے جس کے مزید حصے کرنے کے شغل میں مصروف تھی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے اور سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ گرمیوں کی مناسبت اس نے آف وائٹ فراک سٹائل کی قمیض پہن رکھی تھی۔ بالوں میں ہلکا سنہری پن تھا جو اس کی دودھیا رنگت پر اور بھی اچھا لگتا، ساتھ میں سادگی جو اس کی شخصیت کو 4 چاند لگا دیتی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، تبھی اسے وہ آواز سنائی دی۔ یہ آواز تو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ وہ سامنے ہی کھڑا موبائل پہ کسی سے بات کر رہا تھا اور اس کی نظریں میرال کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اسی وقت حماد باہر آیا اور وہ دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ میرال اس طرف سے منہ پھیر کے بیٹھ گئی۔ اس کی اس حرکت پر حیدر نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی۔
تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں بلیک سیوک میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے اور میرال کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ پتہ نہیں کیا ہے اس شخص کی آنکھوں میں جہاں مجھے اپنا آپ بھولنے لگتا ہے۔ میرال کن سوچوں میں گم بیٹھی ہو؟ فائقہ نے آ کر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس سوچ رہی ہوں پڑھائی دوبارہ شروع کروں۔ بی اے کی تیاری کرتی ہوں اور پرائیویٹ ایڈمیشن بیچ کے پیپرز دے دوں گی۔ بہت اچھی بات ہے، میں تمہیں بکس لا دوں گی۔ نہیں فائقہ، میرے پاس اپنے پیسے ہیں، بس تم میرے ساتھ چلنا لینے کے لیے۔ اوکے، پھر کب چلنا ہے؟ میں نانی سے پوچھ کے بتاؤں گی۔ چلو ٹھیک ہے۔ آج میرال اور فائقہ بک شاپ پر آئی تھیں۔ وہ لوگ بک کلیکٹ کر کے کاؤنٹر پر رکھی، تبھی فائقہ کو یاد آیا کہ اس نے فولڈر لینے ہیں۔ وہ دونوں ایک سائٹ پہ چلی گئیں۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد بھی انہیں فولڈر نہیں ملے تو وہ دونوں واپس کاؤنٹر پر آئی، بکس لے کر پیسے دینے لگیں تو کیشیئر نے انہیں مطلع کیا کہ آپ کی پیمنٹ ہو چکی ہے۔ کس نے کی ہے پیمنٹ؟ وہ دونوں ایک ساتھ بولی۔ جی ایک صاحب تھے، وہ چلے گئے ہیں۔ وہ دونوں الجھن کا شکار ہوتی گھر کے لیے نکل آئیں۔ بلیک کلر کی مرسیڈیز اس وقت تیز رفتاری کے ساتھ گاؤں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس میں بیٹھا حیدر سکندر بہت احتیاط کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس وقت اس کے ساتھ کوئی اور بھی موجود تھا۔ وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ موجود دوسرا وجود دروازے کے ساتھ چپک کر بیٹھا تھا اور یہ سوچ کر وہ پریشان ہو رہی تھی کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ گاڑی جو ہی گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی اسے لگا اب وہ اپنے حواس کھو دے گی۔ حویلی کے اندر جو ہی گاڑی داخل ہوئی، حیدر تیزی سے گاڑی سے نکلا اور دوسرے وجود کو گھسیٹتے ہوئے اندر لے جا کر بڑے ہال میں صوفے پر پھینکنے کے انداز میں بٹھایا۔ ہال میں موجود اس وقت گھر کے سارے ہی لوگ موجود تھے۔ سکندر شہباز خان اٹھے اور آ کر حیدر کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اس کے بعد وہ زویا کی طرف بڑھے لیکن راستے میں حیدر دیوار بن گیا۔ میں اسے واپس یہاں اسی شرط پہ لایا ہوں کہ اسے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا، تم یہ کہہ کر سکندر خان کی طرف بڑھے۔ سکندر رک جاؤ، میں نے اسے یہ گارنٹی دی تھی۔ سکندر مٹھیاں بھینچ کر ایک طرف بیٹھ گئے اور خون خوار نظروں سے دونوں کو دیکھنے لگے۔ بس جو ہونا تھا ہو چکا، اب آگے کی سوچیے۔ فاروق جو بیٹی کی حالت دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہہ رہے تھے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم فاروق، تم لڑکے والوں کو کوئی بہانہ بنا کر نہ کر دو اور آج شام کو حیدر اور زویا کا نکاح ہوگا۔ حیدر کو لگا اس کے سر پہ کسی نے بوم گرا دیا ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑا۔ لیکن میں زویا سے نکاح نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کرو گے؟ اب کی بار شہباز کی غصے بھری گرجدار آواز آئی۔ جب تم اسے گھر سے بگا کے لے جا سکتے ہو تو شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ میں اسے گھر سے بگا کے لے گیا ہوں؟ لڑکی بولو، کیا میں تمہیں گھر سے بگا کے لے گیا ہوں؟ حیدر نے اپنی توپوں کا رخ زویا کی طرف کیا۔ سب لوگوں کی نظریں اس بار زویا پہ جمی تھیں۔ زویا نے سب کی طرف دیکھا اور ہولے سے گردن اس بات میں ہلا دی۔ حیدر یک ٹک اس کے جھوٹ پر اسے دیکھنے لگا۔ زویا نے ایک نظر حیدر کے بے یقین چہرے پر ڈالی اور واپس جھکا لی۔ زویا کا جواب سن کر سب لوگ ایک ایک کر کے وہاں سے جانے لگے اور حیدر وہاں اکیلا رہ گیا۔ تبھی حیدر کے موبائل میں رنگ ہوئی۔ اس کا اس وقت کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ حیدر نے کال کاٹنے کے لیے موبائل نکالا لیکن اسکرین پہ موجود نمبر دیکھ کر اس نے جھٹ سے کال ریسیو کی۔ میرال کا آج پہلا پیپر تھا۔ وہ پیپر دے کر نکلی تو تیز بارش تھی۔ صبح جب وہ گھر سے نکلی تھی تو ہلکی ہلکی بوندا باندی تھی، لیکن اس وقت لگ رہا تھا کہ ایک طوفان آیا ہوا ہے، ساتھ میں کالی اندھیری۔ رات کافی دیر وہ انتظار کرتی رہی، پھر اللہ کا نام لے کر کانپتے دل کے ساتھ نکل پڑی۔ تھوڑا سا ہی آگے چلی تھی کہ اس کے سارے کپڑے گیلے ہو گئے، چادر بھی گیلی ہو کر جسم کے ساتھ چپک سی گئی۔ اگلے بس اسٹاپ پر وہ بیٹھ گئی اور گاڑی کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ پورے شہر میں ایک سیلاب آ چکا ہے اور آج اس کا گھر پہنچنا مشکل ہی ہے۔ کافی دیر انتظار کے بعد اس نے پاس کھڑے 2-3 لوگوں سے بس کے نہ آنے کی وجہ پوچھی۔ بی بی کس دنیا میں ہو؟ اتنی بارش ہو چکی ہے، پورے شہر میں سیلاب آیا ہوا ہے، آج کوئی گاڑی نہیں آئے گی۔ میرال کی تو جان پہ بن گئی۔ اگلے 10 منٹ میں میرال نے احمر، عاطر، وہاب ماموں، فرقان ماموں سب کے نمبر ٹرائی کر چکی تھی لیکن کسی کا نمبر نہیں مل رہا تھا۔ وہ روحان سی ہو گئی اور ہمت کر کے اس نے قدم آگے بڑھائے۔ تھوڑا سا ابھی آگے گئی تھی کہ وہ اپنی دونوں چپلوں سے بھی محروم ہو گئی۔ وہ واپس پہلے والی جگہ پہ آ گئی اور بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ آس پاس کھڑے لوگ حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میرال نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پھر سے موبائل نکالا اور باری باری سب کے نمبر ایک بار پھر سے ٹرائی کیے، لیکن کسی کا بھی نمبر نہیں مل رہا تھا۔ اپنے کانٹیکٹ چیک کرتے ہوئے ایک نمبر پر وہ رک گئی اور پھر کچھ سوچ کر نمبر ڈائل کر دیا۔ حیدر نے کال ریسیو کی اور دوسری سائٹ کی بات سن کر اندھا دھند گاڑی کی طرف بڑھا اور کسی کو بتائے بغیر گاؤں سے نکل آیا۔ اس کے بس میں نہیں تھا کہ وہ گاڑی کو اڑا کر مطلوبہ مقام تک پہنچا دے۔
بہت ہی ریش ڈرائیونگ کر کے وہ اگلے 1.5 گھنٹے میں وہاں موجود تھا۔ آگے بیٹھے ہوئے وجود کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی، لیکن اس کی حالت دیکھ کر وہ اپنے آپ سے شرمندہ ہو گیا۔ اس نے پاس جا کر اس کا بیگ اٹھایا اور وہ بھی خاموشی سے ساتھ چل پڑی۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ ایک قریبی دکان میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے بیگ میں سے چپل نکال کر اس کے پیروں میں رکھے اور چادر اس کی گود میں رکھ دی۔ میرال نے بھی بغیر حیل و حجت کے دونوں چیزیں لے لیں۔ اس نے بلیک کلر کی خوبصورت کڑھائی والی شال رکھی تو حیدر کچھ دیر کے لیے مبہوت ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے سوچا کہ کاش وقت یہیں رک جائے۔ آفریدی منزل میں اس وقت سب لوگ پریشان تھے۔ پلوش بیگم تھوڑی دیر کے لیے سرد آہیں بھر رہی تھیں۔ تبھی گیراج میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرال اندر داخل ہوئی اور اس کے پیچھے حیدر اندر آیا۔ میرال آ کر نانی کے ساتھ جڑ کے بیٹھ گئی۔ احمد اٹھ کر حیدر سے ملا۔ باقی سب بھی میرال کو اگنور کر کے حیدر کی طرف بڑھے۔ سب سے مل کر حیدر نے بتایا کہ میں گزر رہا تھا تو دیکھا یہ اسٹاپ پہ بیٹھی نظر آئیں۔ یہ اپنے جوتے بھی کھو چکی تھیں تو میں نے انہیں گھر چھوڑنے آ گیا۔ اس کی بات سن کے سب نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ حیدر نے میرال کی طرف دیکھا تو اس نے مشکور نظروں سے اسے دیکھا۔ تبھی پلوش بیگم بولی، بی بی تم اس وقت تھی کہاں؟ اس وقت کی تھی کہاں؟ احمد نے اپنی ماں کو اشارے سے چپ رہنے کو کہا لیکن وہ نظر انداز کر گئیں۔ حیدر نے دیکھا کہ میرال سہم سے گئی۔ تبھی وہ بولا، آنٹی شہر کے حالات بہت خراب تھے۔ پلوش بیگم کو حیدر کا اس کی حمایت کرنا اچھا نہیں لگا۔ نہ بیٹا ہمیں تو اس پہ یقین نہیں، نہ جانے کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے۔ حیدر نے حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ یہ آپ کیسی باتیں کہہ رہی ہیں؟ بیٹا جی آپ خود بتائیں، ایسی لڑکی کے ساتھ کوئی شادی کرے گا جو آدھی رات کو کسی غیر مرد کے ساتھ ایسی حالت میں گھر آئے؟ خیر کسی کو چھوڑیں، کیا آپ ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کریں گے؟ بس اس کے بعد حیدر کی برداشت ختم ہو گئی۔ تھوڑا سا ڈرامیٹک نہیں لگ رہا؟ حیدر جا کر یاور خان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اگر آپ مجھے اس قابل سمجھیں تو میں میرال سے ابھی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں ابھی اور اسی وقت میرال سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ پورے کمرے میں سب پر سکوت چھا گیا۔ سب کی نظریں یاور آفریدی پر ٹھہری تھیں۔ میرال منہ کھولے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے 2-4 ملاقاتوں میں اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس میں کس چیز کی کمی ہے جو وہ مجھ جیسی ان پڑھ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ سوریا بیگم میرال کو یہاں سے لے جاؤ۔ فائقہ اور فارحہ میرال کو وہاں سے لے گئیں۔ حیدر یاور آفریدی کی بات سن کر کھڑا ہو گیا اور باہری دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ فرقان وہاب نکاح کا انتظام کرو۔ حیدر جھٹکے سے مڑا۔ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ یاور آفریدی کو دیکھنے لگا۔ سب بہت خوش تھے لیکن احمد اور پلوشہ بیگم کی تو صدمے کی وجہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ یاور آفریدی نے حیدر کو گلے لگایا۔ مجھے یقین ہے تم میری میرال کو بہت خوش رکھو گے۔ احمد نے بظاہر خوش دلی سے حیدر کو مبارکباد دی۔ باقی سب بھی بہت خوشی سے حیدر سے ملے۔ میرال گمسم اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کا دماغ اس وقت کسی بھی سوچ سے خالی تھا۔ تھوڑی دیر میں دروازہ کھلا اور سوریا بیگم اور ریحانہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں اور میرال کو گلے لگا کر پیار کیا۔ میری بیٹی بہت خوش قسمت ہے، اللہ تمہارے نصیب ہمیشہ ایسے ہی رکھے۔ کیوں ریحانہ بہو؟ اماں جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میری بیٹی ہے ہی بہت اچھی۔ فائقہ فارحہ بیٹا بہن کو تیار کرو، میرال کے جو وہ ریڈ کلر کی قمیض شلوار ہے نا وہی پہناؤ اور اچھا سا میک اپ کر دو۔ میرال حسن آپ کا نکاح حیدر سکندر ولد سکندر شہباز بعوض 50 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت مقرر کیا گیا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی کئی آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر پھسل گئے۔ فرقان ماموں نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور باہر کی طرف چل دیے۔ وہ ایک بار پھر اسی گاڑی میں بیٹھی تھی لیکن گاڑی والے کے ساتھ وہ ایک مضبوط رشتے میں بندھ گئی تھی۔ گھر سے اس طرح سے رخصتی پر اعتراض کیا تھا لیکن یاور خان نے کسی کی نہیں سنی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرال پھر سے اس گھر میں کسی کی بری بھلی سنے۔ میرال نے نانا اور نانی سب سے مل کر خوب روئی۔ نانی اسے آخری وقت تک نصیحتیں ہی کرتی رہیں۔ میرال کنکھیوں سے سکندر کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا خاصا ہینڈسم ہے، بلیک قمیض شلوار پر ہاف وائٹ آف وائٹ چادر رکھے، کلائی میں برانڈڈ واچ، سلیقے سے جمے بال، وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ حیدر نے اچانک سے میرال کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ میرال جلدی سے باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ اب تو ہم آپ کے ہی ہیں، فرصت سے دیکھ لیں، اب تو آپ کا حق بنتا ہے۔ حیدر خوش دلی سے بولا۔ اب تو میرال سے نظر بھی نہیں اوپر اٹھائی گئی۔ وہ خود کو ہی کوسنے لگی، کیا ضرورت تھی اسے اتنے غور سے دیکھنے کی۔ حیدر نے گاڑی سے نیچے اترنے کے لیے میرال کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن میرال نے اس کے ہاتھ کو اگنور کر کے
گاڑی کا ہینڈل پکڑ کے اتر گئی۔ اس کے اترنے کے بعد حیدر آگے آگے چل پڑا، وہ بھی اس کے ساتھ چل پڑی۔ اندر لاؤنج میں ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ حیدر نے انہیں سلام کیا اور میرال سے بھی تعارف کرایا۔ میرال، یہ ہیں خان بابا، اور خان بابا یہ ہے میری بیوی میرال۔ خان بابا کدھر ہے صفیہ بی بی؟ بیٹا میں بلاتا ہوں۔ بابا انہیں کہیں میرال کو اوپر روم میں لے جائیں۔ جی جو حکم بیٹا۔ یہ کہہ کر خود حیدر باہر نکل آیا۔ اس نے باہر آ کر دیکھا تو اس کے موبائل پر ان گنت کالز آئی ہوئی تھیں۔ سکندر نے شہباز خان کا نمبر ملایا تو پہلی ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ تمہیں خیال آ گیا ہے ہمارا؟ کہاں ہو تم؟ دادا جی، میں نے زویا کو نہیں بتایا، بلکہ مجھے تو اپنے ایک دوست نے بتایا تھا کہ وہ فراز نامی کسی لڑکے کے ساتھ کورٹ میرج کرنے والی ہے۔ میں تو اسے وہاں سے لے کے آیا ہوں، لیکن زندگی میں مجھے پہلی بار پتہ چلا ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کل یہاں آ جائیں، میں آپ کو اس لڑکے سے بھی ملا دوں گا، اور میرے خیال میں زویا جہاں چاہتی ہے آپ اس کی وہیں شادی کریں۔ میرے بارے میں اس نے جھوٹ اس لیے بولا تاکہ وہ اس لڑکے کو بچا سکے۔ آپ اس سے اکیلے میں پوچھ لیں۔ میں پہلے سے ہی جانتا ہوں حیدر، تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن میں نے سوچا چلو اسی طرح تمہارا گھر بھی بس جائے گا۔ دادا جی میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ بولو۔ برخوردار۔ دادا جی میں نے شادی کر لی ہے۔ میرال کو صفیہ بھی کمرے میں چھوڑ کر چلی گئیں۔ تب سے وہ اس کمرے کی خوبصورتی سے متاثر ہوئی کہ ابھی تک وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی چاروں اور کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ جو کمرہ کم اور ایک بڑا ہال زیادہ لگ رہا تھا، جس میں بے شمار قیمتی فرنیچر رکھا ہوا تھا۔ کمرے کی ایک ایک چیز سے عمارات ٹپک رہی تھیں۔ جہازی سائز بیڈ، جس کے دونوں سائڈ ٹیبلز پر خوبصورت لیمپ، کمرے کے درمیان میں چھت سے لٹکتا خوبصورت فانوس جو لائٹ جلنے سے ایسا محسوس ہوتا جیسے ہیرے چمک رہے ہوں۔ دیواروں پر موجود بیش قیمت پینٹنگز، وہ تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی آئی اور آ کر بیڈ کے کنارے پہ بیٹھ گئی۔ کافی دیر انتظار کے بعد بھی جب حیدر نہیں آیا تو وہ پاؤں اوپر کر کے تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی اور سارے دن کے بارے میں سوچنے لگی۔ آج کا دن اس کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن آج کی شام کے بعد پتہ نہیں آگے میرے لیے آسانی ہے یا میری مشکلات بڑھنے والی ہیں۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ حیدر نے شہباز خان سے طویل گفتگو کے بعد کال کٹ کی تھی۔ تبھی اس کا چوکیدار منور اس کی طرف بڑھا۔ صاحب باہر گاؤں سے سنوبر آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، بھیجو اسے اندر۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سنوبر اس وقت کیسے آنا ہوا؟ صاحب جی بس خبر ایسی تھی جو آپ کو لازمی بتانا تھی۔ بولو کیا بات ہے؟ صاحب آپ کے نانا کے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں دیوی کے چودھری دلاور کی اور آپ کے دادا کی کافی سالوں سے انبن چل رہی ہے، لیکن اس سال فصل کے لیے پانی کے سلسلے میں کچھ زیادہ ہی مسئلہ ہے۔ اس لیے مجھے گاؤں کے ایک آدمی نے بتایا ہے کہ اس نے کچھ آدمی شہر بھیجے ہیں جن کا مقصد آپ پہ حملہ کرنا ہے تاکہ بڑے صاحب کو ادھر لگا کہ گاؤں کی فصل خراب کر سکیں۔ میں اسی لیے فوراً سے پہلے آپ کے پاس پہنچا کہ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کوئی اپنی حفاظت کا انتظام کر سکیں۔ شکریہ سنوبر، میں دیکھ لوں گا، تم اب آرام کرو۔ جی صاحب۔ حیدر نے کچھ سوچ کر اپنے دوست ایس پی حمزہ ملک کو کال کی۔ ضروری ہدایات کے بعد اس نے کال کاٹ دی۔ اسے باتوں میں میرال کی تو یاد ہی نہیں رہی۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دیکھا وہ نیم دراز سو رہی تھی۔ حیدر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ واش روم میں گھس گیا، شاور لے کر واپس آیا، آ کر میرال کے اوپر کمبل ڈالا اور خود بھی وہیں سو گیا۔ میرال کی آنکھ کسی کھٹکے سے کھلی۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی تو دیکھا حیدر نک سک سے تیار شیشے کے آگے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ میرال کو دیکھ کر اس کی طرف ایک نرم سی مسکراہٹ اچھالی۔ میرال نے چہرہ پھیر لیا اور اپنے حلیے کو دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ وہ فینسی سرخ کلر کے کپڑوں میں ہی سو رہی تھی۔ اس نے بیڈ سے اتر کر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اسے یاد آیا کہ اس کا بیگ تو گاڑی میں ہی ہے۔ تمہارے کپڑے میں نے الماری میں لگوا دیے ہیں، حیدر نے اس کی پریشانی بھانپتے ہوئے اسے بتایا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور کپڑے نکال کر واش روم میں چلی گئی۔ وہ باہر آئی تو وہ اپنے کوئی کاغذ ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک نظر میرال کو دیکھ کر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میرال ڈریسنگ کے آگے بیٹھ کر بال بنانے لگی۔ اس نے سر سے دوپٹہ اتار کر گلے میں ڈالا اور کنگھا کرنے لگی۔ حیدر نے میرال کے بال دیکھے تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے بال بہت بڑے تھے۔ کافی دیر اسے بالوں کے ساتھ الجھتے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر آیا، آ کر میرال کے آگے سے پرفیوم اٹھایا۔ اس دوران حیدر کا کندھا میرال کے کندھے سے ٹکرایا۔ میرال کے ہاتھ وہیں رک گئے، اس کی نظریں جھک گئیں۔ حیدر نے جی بھر کر اسے شیشے سے دیکھا اور مسکرا کر کمرے سے نکل گیا۔
اس کے جانے پر میرال نے شکر ادا کیا، اس کے سامنے بیٹھے ہونے کی وجہ سے اس سے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دستک دے کر صفیہ بھی اندر داخل ہوئی۔ بیٹا دیں برش، میں آپ کو کنگھا کر دیتی ہوں۔ میرال نے خاموشی کے ساتھ کنگھا انہیں دے دیا۔ پہلی بار میرال کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، مطلب اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں کنگھی نہیں کر سکتی۔ صفیہ بی نے اس کی چٹیاں کی اور میرال کو شیشے میں دیکھنے کے لیے بولا، ٹھیک ہے بیٹا؟ جی ٹھیک ہے، آپ آ جائیے، میں ناشتہ لگاتی ہوں آپ کے لیے۔ میرال نے اسبات میں سر ہلایا۔ صفیہ بھی مسکرا دی، آپ بہت خوبصورت اور معصوم ہیں، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ صفیہ بھی، دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہوتے ہیں، بدصورتی تو ہمارے رویوں اور سوچ میں ہوتی ہے۔ اس نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو صفیہ بھی تو کہیں نہیں تھی، لیکن دروازے پر حیدر ضرور کھڑا تھا۔ جلدی سے نیچے آ جاؤ، داجی آئے ہیں۔ حیدر کی بات سن کر میرال نے اس کی نظروں سے جز بز ہو کر سر پہ دوپٹہ رکھا اور دروازے کی طرف بڑھی، لیکن وہ دروازے میں کسی کھمبے کی طرح کھڑا تھا۔ چلیں؟ میرال نے نظریں نیچے کیے ہی کہا۔ جی چلیے۔ حیدر نے ایک سرد آہ بھری اور اسے باہر جانے کے لیے راستہ دیا اور خود بھی پیچھے پیچھے چل دیا۔ وہ رکی اور مڑ کر پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ وہ کون؟ حیدر غائب دماغی سے بولا، دادا جی۔ جی وہ نیچے لاؤنج میں ہیں۔ اچھا، پھر آپ آگے ہوں، میں پیچھے چلتی ہوں۔ حیدر مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ السلام علیکم دادا جی۔ وعلیکم السلام۔ دادا جی میرال کے سر پہ۔ دادا جی نے میرال کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ تم نے اس الو کے پٹھے کے ساتھ کیسے شادی کر لی؟ وہ شرارت سے بولے۔ میرال حولناک بنی ان کی باتیں سننے لگی۔ بیٹی ناشتہ کروانا ہے کہ نہیں؟ جی جی میں دیکھتی ہوں، وہ یہ کہہ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ حیدر بھی دادا جی کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گیا، جہاں سے کچن کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ ناشتے کے بعد حیدر، شہباز خان اور میرال یاور آفریدی کی طرف آ گئے۔ سب لوگ شہباز خان کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور جس طرح سے وہ دوسرے دن ہی پہنچ آئے تھے۔ پروشہ بیگم اور احمد کا خیال تھا کہ حیدر نے تو میرال سے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے شادی تو کر لی، لیکن اس کے گھر والے شاید کبھی نہ مانے میرال کو اپنی بہو کے طور پر۔ لیکن جس طرح سے وہ بار بار میرال کو ہنس ہنس کر دیکھ رہے تھے، حیدر اور میرال ایک ساتھ ایک ہی صوفے پر بیٹھے تھے۔ میرال کافی دیر سے سب کے پاس جانا چاہ رہی تھی۔ فائقہ اور فارحہ اسے اشاروں سے بلا رہی تھیں، لیکن حیدر خان جان بوجھ کر میرال کے دوپٹے پہ بیٹھا ہوا تھا تاکہ میرال وہاں سے کہیں نہ جا سکے۔ آخر کار یہ سب کچھ دیکھتے دادا جی ہی بولے، حیدر بیٹا تم بہو کے دوپٹے پہ بیٹھے ہو؟ وہ حیدر کی شرارت سمجھ گئے تھے۔ حیدر نے مصنوعی حیرانگی سے میرال کی طرف دیکھا اور اس کا دوپٹہ چھوڑ دیا۔ میرال دوبارہ ڈرائنگ روم میں آئی تو وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ واپس آیا اور پھر وہ لوگ اس کے ساتھ واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرال جب گاڑی میں بیٹھنے لگی تو حیدر نے اسے بولا، میرال لیفٹ سائڈ پہ نہیں رائٹ سائڈ پہ بیٹھو۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر بیٹھنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ گاڑی کی پیچھے والی سیٹ پر دوسری سائڈ پر جا بجا بیگز پڑے تھے۔ دادا جی تو گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے اور جانے سے پہلے میرال کے ہاتھ پر بہت سارے پیسے دے کر اور دعائیں دے کر اور اپنے گاؤں آنے کی دعوت دے کے گئے۔ میرال رات کے کھانے کے لیے صفیہ بی کی مدد کے لیے کچن میں گھس گئی۔ کھانا کھا کر میرال کمرے میں آ گئی۔ اس نے عشاء کی نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا مانگے۔ اسے تو سب کچھ رب نے بن مانگے ہی دے دیا تھا، بس اس کی دعاؤں میں ماں باپ، نانا نانی کے بعد ایک اور شخص شامل ہو چکا تھا۔ کھٹکے کی آواز پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بہت سارے بیگز لیے چلا آ رہا تھا۔ اس نے سارے بیگز لا کر بیڈ پہ ڈال دیے۔ وہ جائے نماز لے کے اٹھی تو بولا، یہ میں نے تمہارے لیے شاپنگ کی ہے، دیکھ لو، اور باقی جو کچھ رہ گیا ہو وہ صبح میرے ساتھ چل کے لے لینا۔ یہ کہہ کر وہ اپنا نائٹ سوٹ لے کر واش روم میں چلا گیا۔ واپس آیا تو اسے اسی پوزیشن میں کھڑے پایا۔ میرال نے اس کی طرف دیکھا تو بولا، کیا ہوا؟ عورتیں تو یہ سب دیکھ کے پاگل ہو جاتی ہیں۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اسے پکڑ کر بیڈ پہ بٹھایا۔ یہ سب کھول کر دیکھو، جب پسند آئے وہ رکھو، جو پسند نہ آئے وہ باہر ہی رہنے دینا۔ میں ایک کال کر کے آتا ہوں، تم تب تک یہ سمیٹو۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر باہر نکل گیا۔ میرال جوں جوں بیگز کھولتی اس کی حیرانگی بڑھتی جا رہی تھی۔ کپڑے، جوتے، کاسمیٹکس، پرفیوم، لوشن، ہیئر بینڈز، جیولری، ہر چیز موجود تھی، اور اتنی چیزیں اس نے اپنی اب تک کی زندگی میں نہیں لی تھیں۔ اس نے جلدی سے سارے کپڑے الماری میں لگائے اور جوتے بھی رکھے، لیکن باقی چیزوں کی سمجھ نہ آئی کہ کدھر رکھے۔ تبھی حیدر دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اور اسے شش و پنج میں دیکھ کر ساری چیزیں اٹھائیں اور ڈریسنگ روم میں الماری میں رکھیں، وہ بھی ساتھ ساتھ رکھتی گئی۔ اتنی چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی تبھی تو لایا ہوں۔ کل تم پہلی بار اپنے میکے گئی ہو اور مجھے تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ تم جو شادی سے پہلے کپڑے پہنتی تھی وہی پہن کے چلی آئی ہو ادھر بھی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے فرق پڑتا ہے، تم اب میری بیوی ہو، میری ذمہ داری ہو، تمہاری ہر چیز کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ تک لے آیا۔
اپنی منہ دکھائی نہیں لوگی؟ اب میرال کنفیوز ہو گئی، اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ حیدر نے بہت خوبصورت پینڈنٹ گفٹ کیا اس کو، جس کے درمیان میں ہیرا جڑا تھا۔ میرال ایک پل کو دیکھتی ہی رہ گئی تھی، تبھی حیدر کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ وہ ایکسکیوز کرتا اٹھا اور باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حیدر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ وہ آہستہ سے چلتا میرال کے پاس آیا۔ ہاں سب خیریت ہے، وہ ہاتھ کی انگلیوں سے سر مسلتے بولا۔ مجھے کچھ ارجنٹ کام ہے، ابھی گاؤں کے لیے نکلنا ہے، دادا جی بلا رہے ہیں۔ تم اکیلے پریشان تو نہیں ہوگی؟ میں صفیہ بھی کو کہتا ہوں، وہ تمہارے پاس ہی آ کے سو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں۔ وہ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میرال بھی دروازے تک اس کے ساتھ آئی۔ دروازے پہ رک کر حیدر نے پیچھے کھڑی میرال کی طرف دیکھا اور اس کی پیشانی پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی اور تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد صفیہ بھی مندی آنکھوں سے اپنا تکیہ اور چادر سنبھالتی کمرے میں داخل ہوئی۔ بی بی جی چھوٹے صاحب نے بھیجا ہے، میں سو جاؤں یہاں؟ جی سو جائیں۔ میرال بھی خاموشی کے ساتھ اپنی جگہ پہ لیٹ گئی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر اس کی آنکھ لگی۔ حیدر گھر سے نکلا تو رات کی 11 بج رہے تھے۔ اسے گاؤں سے کال آئی تھی کہ گاؤں جاتے ہوئے شہباز خان پر کسی نے حملہ کیا ہے، جس میں ان کا ایک وفادار ساتھی جاں بحق ہو گیا، جبکہ شہباز خان معجزاتی طور پر محفوظ رہے۔ حیدر کے بس میں نہیں تھا کہ وہ اڑ کر دادا جی کے پاس پہنچ جائے۔ وہ 2 بار ان سے بات بھی کر چکا تھا لیکن مطمئن نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اسے رات کو آنے سے منع کیا تھا، لیکن وہ حیدر سکندر ہے، مجال ہے جو کسی کی سن لے۔ رات کے 1 بجے وہ حویلی پہنچا تو وہاں دن کا سماں لگ رہا تھا، بہت سے لوگ آ جا رہے تھے۔ حیدر اپنی گاڑی گیراج میں پارک کر کے بھاگتا ہوا اندر حجرے تک پہنچا، جہاں اس وقت شہباز خان موجود تھے۔ حیدر جب حجرے میں داخل ہوا تو سب کی پہلی نظر سکندر پہ پڑی، جس نے ملامتی نظروں سے حیدر کو دیکھا۔ شہباز خان بھی کھڑے ہو گئے اور حیدر سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ میں نے تمہیں اس وقت آنے سے منع کیا تھا نا، پھر کیوں آئے؟ بس دادا جی نہیں رہا گیا، بیٹھو، وہ روبدار انداز میں بولے، لیکن وہ بھی حیدر سکندر تھا، ایسی باتوں سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ نہیں دادا جی، میں دادی سے مل کے آتا ہوں۔ وہ ان کی سنے بغیر حجرے سے نکلتا چلا گیا۔ حویلی میں داخل ہوتے سب سے پہلے نندا بیگم سے مدبھیڑ ہوئی۔ السلام علیکم، یہ کہہ کر حیدر آگے بڑھ گیا۔ بڑے ہال میں پہنچا تو وہاں فاروق، وجاہت، شاہانہ، تابندہ اور چھوٹی پارٹی میں سے بھی بہت سارے لوگ موجود تھے۔ شایان اور شانزے سب سے پہلے حیدر کی طرف پہنچے۔ وہ شایان سے گلے ملا اور شانزے کے سر پر بوسہ دیا۔ باقی بھی سب اٹھ کر ملے۔ فاروق صاحب نے گرم جوشی سے گلے لگایا، البتہ زویا اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ اسے لگا کہ اس بار وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ سب سے مل کے حیدر دادی کی طرف بڑھا، جنہوں نے اسے دیکھ کر اپنی باہیں پھیلائیں اور حیدر کو ان کی باہوں میں آ کر ممتا کا احساس ہوتا تھا۔ اس وقت بھی وہ بہت دیر ان کے گلے لگا رہا، پھر وہ آج ہی بولا، دادی ہمارے حصے کا لاڈ بھی ادھر ہی جاتا ہے، اب بس بھی کر دیں۔ اس کی بات پر باقی سب کھلکھلا کے ہنس دیے۔ ینگ پارٹی ساری حیدر کے گرد دائرے میں بیٹھ گئے اور اس سے مختلف سوالات کرنے لگے۔ وہ بھی خوش مزاجی سے ان کے سوالات کے جوابات دے رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ سب لوگ اپنے کمروں میں چلے گئے۔ حیدر دادی کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر خود دادا جی کے پاس آ گیا، جہاں فاروق بھی موجود تھے۔ انہوں نے حیدر سے زویا کی طرف سے معافی مانگی۔ کوئی بات نہیں چاچو، میرے لیے شانزے کی ہی طرح ہے۔ اس کے اس بات پر سکندر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اب ہمیں اپنی فیملی سمجھتا ہے۔ انہیں اندر سے ایک عجیب خوشی ہوئی۔ انہیں بھی اب احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے حیدر کی ماں کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ صبح 10 بجے لال خان کا جنازہ ادا ہوا، پھر اس کے بعد شہباز خان، سکندر، وجاہت، فاروق، عمر، علی سب لوگ تھانے گئے اور لال خان کے قاتلوں کے خلاف رپورٹ درج کرائی۔ ایس ایچ او نے جلد سے جلد قاتلوں کو پکڑنے کا دعویٰ کیا تھا۔ حیدر وہاں سے سب سے مل کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر پہنچ کر وہ گھر کی بجائے آفس چلا گیا، جہاں بہت سے کام پینڈنگ تھے۔ کام کی مصروفیت میں اسے یاد ہی نہیں رہا کہ وہ گھر کال کر کے بتا دے کہ وہ واپس آ گیا ہے۔ ہوش اسے تب آیا جب گھڑی پہ ٹائم دیکھا، جہاں رات کے 10 بج چکے تھے۔ وہ اپنی فائلز سمیٹ کر روانہ ہوا۔ راستے میں آتے ہوئے اس نے ایک موبائل شاپ سے میرال کے لیے موبائل لیا۔ گھر پہنچتے پہنچتے رات کے 12 بج گئے تھے۔ خان بابا جاگ رہے تھے۔ انہوں نے کھانے کے لیے پوچھا، لیکن حیدر نے انہیں آرام کرنے کا بول کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرال گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ چینج کر کے آیا اور میرال کے برابر لیٹ گیا۔ وہ تھوڑی دیر کونی کے بل لیٹ کر اسے دیکھتا رہا، لیکن کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ کچھ سارے دن کی تھکاوٹ تھی اور کل رات جاگنے کی وجہ سے جلد ہی سو گیا۔ میرال کی آنکھ اپنے اوپر کچھ وزن محسوس کر کے کھلی۔ حیدر کا بازو اس کی کمر کے گرد تھا۔ اس کے بازو کا وزن محسوس کر کے ہی میرال کی آنکھ کھلی۔
میرال نے بہت آہستگی سے اس کا بازو ہٹانا چاہا، لیکن حیدر نے سوتے ہوئے اپنا بازو اس کی گردن کے گرد پھیلایا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر دوسرا بازو بھی اس کے گرد پھیلا کر سو گیا۔ اس کے کلون کی خوشبو میرال کے حواسوں پر چھانے لگی۔ میرال اس کے جاگنے کے ڈر سے چپ چاپ لیٹی رہی۔ صبح حیدر کی آنکھ کھلی تو میرال کہیں نہیں تھی۔ اس کا سیل فون بھی سائڈ ٹیبل پہ پڑا تھا۔ وہ فریش ہو کے باہر نکلا تو وہ اپنے بیگ میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ تم اتنے سویرے کدھر گئی تھی؟ میں دادی کے پاس تھی، ان کو ناشتہ کروایا ہے۔ آپ کے لیے ناشتہ لگواؤں؟ تم کر چکی ہو؟ جی، وہ دادی نے اصرار کیا تو کر لیا۔ دادی کو بتاتی نا میں نے آپ کے پوتے کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے، حیدر شرارت سے بولا۔ حیدر میرال کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میرال نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اشارے سے پوچھا، کیا ہے؟ میں نے ناشتہ کر کے نکلنا ہے، تو میرا بیگ پیک کر آئی تھی نا۔ میں گھر سے بیگ لے کر نکل جاؤں گا۔ میرال نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اس بار وہ اپنے آنسو حیدر سے نہ چھپا پائی۔ حیدر نے انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کیا اور اسے گلے لگا لیا۔ میرال کے رونے میں شدت آ گئی۔ اسی وقت بغیر دستک دیے شان سے کمرے میں داخل ہوئی۔ اوہو، میں غلط وقت پہ آ گئی ہوں، سوری۔ میرال جلدی سے حیدر سے الگ ہوئی، لیکن حیدر نے اسے کھینچ کر قریب کر لیا اور شانزے کی طرف مڑا۔ اب تو آپ آ ہی گئی ہیں میڈم، بتائیے کیسے آنا ہوا؟ وہ ہم سب لوگ گھومنے کا پروگرام بنا رہے تھے تو پوچھنا تھا آپ دونوں بھی ساتھ چلیں گے۔ میں تو بس نکل رہا ہوں واپسی کے لیے، اپنی بھابھی کو ساتھ لے جاؤ۔ نہیں، آج میں نے نہیں جانا، پھر کبھی صحیح۔ چلے ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، آپ لوگ رومانس کر لیں۔ میرال شرمندہ ہو گئی۔ حیدر میرال کی حالت دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ میرال نے اس کے اس طرح سے ہنسنے پر اس کے سینے پر زوردار مکہ رسید کیا۔ حیدر نے ہنستے ہوئے اس کے گال کھینچے۔ اچھا میری بات سنو، میں جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا، تم رونا نہیں، اور ہاں اگر ڈر لگے تو دادی کے کمرے میں سو جانا۔ حیدر نے پاکٹ سے خاصی بھاری رقم نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھی اور ساتھ میں ATM کارڈ بھی۔ یہ میرا کارڈ ہے، اسے یوز کر لینا، اس کا پاس ورڈ میں نے تمہارے نمبر میں سیو کر دیا ہے، تمہارے موبائل میں سیو کر دیا ہے۔ اچھا مجھے لگتا ہے کوئی ایک آدھ پیج مس ہو گیا، لیکن میرے پاس اتنا ہی تھا، تو جو تھا میں ویسے ہی پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس نے دونوں چیزیں لیں اور الماری میں رکھ دیں۔ میں آپ کے لیے ناشتہ لگواتی ہوں، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلنے لگی تو حیدر نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، میرال پریشان نہیں ہونا۔ میرال نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حیدر نیچے آیا، بلیک پینٹ پہ بلیک شرٹ، بازو پہ کوٹ ڈالے، دوسرے ہاتھ میں اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ دین محمد، چچا میرا یہ بیگ میری گاڑی میں رکھوا دیں۔ جی بیٹا۔ وہ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتے کے بعد وہ دادی کے کمرے میں آیا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے اپنا سر دادی کے آگے جھکا دیا۔ دادی اجازت دیں، میری شام کی فلائٹ ہے، چلتا ہوں۔ دادا اور دادی سے مل کر وہ باہر نکل آیا۔ گاڑی تک میرال اس کے ساتھ آئی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے میرال کو کچھ ضروری ہدایات کیں۔ جب دل کرے نانا کی طرف چلی جانا، جب بھی شہر جاؤ دادا جی کو بولنا تمہارے ساتھ سنوبر کو بھیج دیں گے، میں نے انہیں بتا دیا ہے، چلتا ہوں، اب موبائل پہ ہی بات ہوگی، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ گاڑی جب تک گیٹ عبور کرتی میرال وہیں کھڑی رہی۔ گاڑی جب نظروں سے اوجھل ہو گئی وہ بوجھل دل سے اندر کی طرف چل دی، لیکن ابھی 2-3 قدم ہی چلی تھی تبھی گاڑی کے ہارن کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ اس نے جلدی سے مڑ کر دیکھا تو حیدر ہی تھا۔ اس نے ریورس میں ہی گاڑی واپس لائی تھی۔ اس نے میرال کو ہاتھ ہلایا۔ کمرے سے دیکھتے سکندر صاحب کو بھی زندگی میں پہلی بار بیٹے کے ایسے جانے پر دکھ ہوا۔ حیدر ایئرپورٹ پہنچ کر میرال کو کال کرنے لگا۔ اس کی آواز سنتے ہی میرال نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ حیدر تھوڑی دیر میرال کے چپ ہونے کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب کافی دیر بعد بھی وہ چپ نہ ہوئی تو وہ بولا، میرال اب اگر تم ایک آنسو بھی اور بہایا نا تو میں نے ابھی کے ابھی واپس آ جانا ہے۔ میرال نے اپنے آنسو پونچھ لیے اور حیدر نے چند اور باتیں کرنے کے بعد کال بند کر دی اور اسے اپنا بہت سارا خیال رکھنے کی تاکید کرنا نہیں بھولا۔ یہاں پر اپنے آفس کی تمام ذمہ داریاں وہ وہاج کے سپرد کر گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر بھی وہ روز میرال کو 2 سے 3 بار کال کرتا تھا۔ میرال کو سارے دن میں بس اسی وقت کا انتظار رہتا تھا جس وقت اس کی کال آتی تھی۔ حویلی میں بہت سارے ملازم تھے، کرنے کے لیے کام کوئی تھا نہیں، پھر بھی میرال ملازموں کے سر پہ کھڑے ہو کر کھانا پکواتی۔ وہ بس حیدر کے آنے تک خود کو مصروف رکھنا چاہتی تھی۔ دادی اس کو حیدر کے بچپن کی باتیں بتاتی تھیں کہ جب اس کی ماں فوت ہوئی تو وہ کیسے بلک بلک کے روتا رہا۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے گرد ایک خول چڑھا لیا۔ وہ اپنے دادا کے علاوہ کسی سے باتیں شیئر نہیں کرتا تھا۔ انہیں اس کے ہر کام کی خبر ہوتی ہے، وہ ان سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ بھی اپنی ہر بات اس سے شیئر کرتے ہیں۔ باپ سے تو کچھ عرصہ ہوا ہے اس نے سلام دعا کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن ہاں اسے شایان اور شانزے سے بہت پیار ہے۔
اپنی ماں کی نسبت سے اسے اپنے ننیال والوں سے بھی پیار ہے، وہاں بھی جاتا رہتا ہے۔ اس کے دادا تو چاہتے تھے کہ وہ اس کی شادی نہ صحیح اس کا ولیمہ ہی کر دیں، وہ چاہتے تھے بہت شاندار طریقے سے سیلیبریٹ کریں گے، لیکن وہ نہیں مانا، کہتا ہے جو پیسے آپ میرے ولیمے پہ خرچ کریں گے اسے کسی غریب کو دے کر اس کا بھلا کر دینا۔ اللہ بخشے اس کی ماں کو، وہ بھی ایسی ہی تھی، تمہاری اور اس کی عادتیں بہت ملتی ہیں۔ پہلے تمہیں دیکھ کے میں نے سوچا اس نے تم سے کیوں شادی کی ہے، تم سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں تو اس کی یونیورسٹی دور میں یہاں ہمارے گھر آتی رہیں، لیکن جب سے تم یہاں آئی ہو تمہاری عادات، تمہارا اٹھنا بیٹھنا دیکھ کر مجھے سمجھ آئی کہ اس نے تم میں اپنی ماں کی شخصیت دیکھی ہے۔ اس کی ماں تو چلی گئی اس دنیا سے، لیکن وہ ہر عورت میں اپنی ماں کو ہی ڈھونڈتا رہا ہے۔ اس کا خیال رکھنا میرے بیٹے، بہت اذیت والی زندگی گزاری ہے اس نے۔ میرال رات سونے کے لیے لیٹی تو اسے دادی کی ساری باتیں دماغ میں گونجنے لگیں۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ بھی اس کا ایسے ہی خیال رکھے گی جیسے وہ اس کا خیال رکھتا ہے۔ اس وقت ناشتے پر سب لوگ موجود تھے۔ دادا جی حیدر نے کال پر بتایا تھا آج ان کے نانا آئیں گے، وہ مجھے لینے آ رہے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جاؤں؟ شہباز خان کو آج سے 30 سال پہلے کی ایسی ہی ایک صبح یاد آ گئی۔ ابا جی مجھے لینے آج بابا آئیں گے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کے ساتھ جاؤں؟ انہیں لگا آج پھر ان کے سامنے سمیہ بختاور کھڑی ہیں۔ شہباز صاحب، میرال پتر آپ سے کچھ پوچھ رہی ہیں۔ سریا بیگم نے شہباز خان کا کندھا ہلایا تو وہ واپس حال میں لوٹے۔ جی بیٹا چلی جانا۔ حیدر نے دادا کو کال کی۔ جی دادا جی، میرال چلی گئی ہے؟ جی بیٹا چلی گئی ہے، وہ مجھ سے اجازت لے کے گئی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ یہی بات جاننا چاہتا ہے کہ وہ ان سے پوچھ کر گئی ہے کہ نہیں، وہ اسے اس سے زیادہ جانتے تھے۔ حیدر کی میرال سے بات ہو چکی تھی، وہ جانتا تھا کہ وہ یہاں سے جا چکی ہے۔ اس نے میرال سے نہیں کہا تھا وہ دادا جی سے پوچھ کے جائے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ جن سے وہ پیار کرتا ہے اور جن لوگوں کی وہ عزت کرتا ہے ان سب کی میرال بھی عزت کرے، اس کے کہنے سے نہیں بلکہ اپنے دل سے۔ میرال حیدر کی نانی سے مل کر بہت خوش ہوئی، وہ اس سے بہت پیار سے ملی، انہوں نے اپنی بہوؤں پوتوں سے سب سے ملایا، میرال کو سب بہت پیار سے ملے، لیکن حیدر کے ماموں کا بڑا بیٹا جس کا میرال کو نام بھی نہیں پتہ تھا، وہ کچھ عجیب طرح سے میرال کو دیکھ رہا تھا۔ میرال کا اس کو دیکھ کر عجیب خوف محسوس ہوا۔ نانی نے گاؤں سے آنے والے سب لوگوں سے میرال کو ملایا اور ساتھ کہیں یہ میرے حیدر کی دلہن ہے، میری سمیہ کی بہو۔ میرال کو یہاں آ کر بہت اچھا لگا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں کیا طوفان آنے والا ہے۔ اس کی یہ ہستی بستی زندگی کون سے طوفان کے زیر اثر آ چکی ہے۔ حیدر کو آج بہت بے چینی تھی، وہ صبح سے اب تک کوئی 7 دفعہ میرال کو کال کر چکا تھا، ہر بار اس کے پوچھنے پر وہ اسے بتاتی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ حیدر نے دادا کو بھی کال کی، انہوں نے بھی اسے بتایا کہ وہ ٹھیک ہے۔ حیدر نے اپنی اس قدر بے چینی کی وجہ سے اپنا باقی کا کام اپنے ایک دوست کے سپرد کیا، پاکستان کے لیے اپنا ٹکٹ کرا دیا، ابھی اس کا پورا 1 ہفتہ باقی تھا واپسی میں، لیکن اسے لگا شاید میرال سے اتنے دن دور رہنے کی وجہ سے اسے اتنی بے چینی ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے آنے کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، وہ دادا جی اور میرال کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ آج بختاور خان، برہان خان، وحاج خان، زبیدہ خاتون، بشرا بیگم اور نگینہ بیگم مزار پہ جا رہے تھے، میرال بھی ان لوگوں کے ساتھ جا رہی تھی۔ میرال نے بلیک کلر کا سادہ سا سوٹ پہنا اور اس کے ساتھ گرین کلر کی کڑھائی والی شال رکھ کر وہ باہر آئی۔ کچھ دیر کے لیے سب کی نظریں اس پر رک گئیں۔ ماشاءاللہ، نانی نے آگے بڑھ کر اس کی نظر اتاری، لیکن دور کسی کی نظر میرال پر ہی جمی تھی اور آج وہ اپنے کام کو مکمل کرنا چاہتا تھا۔ میرال، نانا جی اور نانی ایک گاڑی میں جبکہ باقی سب دوسری گاڑی میں بیٹھے تھے۔ میرال بہت ایکسائٹڈ تھی مزار پر جانے کے لیے، اس سے پہلے وہ کبھی بھی کسی بھی مزار پر نہیں گئی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس مزار پر کیا کچھ اس کا منتظر ہے۔ حیدر آج بہت خوش تھا، وہ فلائٹ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ جب میرال اسے دیکھے گی تو اس کی کیا ایکسپریشنز ہوں گے۔ وہ خود بھی جلد سے جلد اس تک پہنچنا چاہتا تھا۔ جہاز نے جب پاک سرزمین کو چھوا تو حیدر نے خدا کا شکر ادا کیا، اس کے آفس سے اسے لینے ڈرائیور آیا تھا، اس نے ڈرائیور کو واپس آفس بھجوا دیا اور خود گاؤں کے لیے نکل آیا۔ گاڑی لے کر وہ بہت احتیاط کے ساتھ لیکن بہت تیزی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ میرال نے مزار کا ہر کونا دیکھا، وہ بہت جوش سے ایک جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ باقی سب مزار پر چادر وغیرہ چڑھا کر اب کچھ دیر سستانے کے لیے ایک جگہ پہ بیٹھ کے، لیکن میرال کو آرام نہیں کرنا تھا۔ وہ مزار سے باہر نکل آئی اور اس نے مزار کے سامنے ایک باغ دیکھا، وہ دور سے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ میرال اسے پاس سے دیکھنے کے لیے نیچے اتری، وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر کے اس نے روڈ کراس کی، مزار اور باغ کے درمیان میں روڈ تھی، تبھی اسے پیچھے سے جانی پہچانی آواز سنائی دی، یہ آواز تو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ حیدر سیدھا نانا کی حویلی پہنچا، لیکن یہاں آ کے اسے پتہ چلا کہ سب لوگ مزار پہ گئے ہیں۔ اس نے وہاں بیٹھ کر انتظار کرنے کی بجائے وہیں جا کر میرال کو سرپرائز کرنے کا سوچا اور گاڑی لے کر مزار کی طرف چل دیا۔ وہ مزار پر پہنچ کر اپنی گاڑی کو سائڈ پر لگا رہا تھا، تبھی
اسے روڈ کی دوسری طرف میرال نظر آئی۔ حیدر نے اسے پکارا تو وہ جھٹ سے مڑی۔ اس کے چہرے پر خوشی دیکھنے والی تھی۔ وہ حیدر کو آج بہت ہی پیاری لگی۔ حیدر نے اس کی طرف قدم بڑھائے، تبھی ایک گاڑی ان دونوں کے درمیان آ گئی۔ حیدر کو بس اتنا محسوس ہوا کہ اس کی پسلیوں میں کسی نے گرم لوہا گھسا دیا ہو، اور وہ گاڑی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ اور حیدر کو بے ہوش ہونے سے پہلے صرف اتنا یاد رہا تھا کہ میرال روڈ کی دوسری سائڈ پر موجود نہیں تھی۔ میرال حیدر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ آج وہ آئے گا۔ پھر اس نے حیدر کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، لیکن تبھی ایک گاڑی ان دونوں کے درمیان میں آ گئی۔ اس سے پہلے کہ میرال کچھ سمجھتی، گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک نقاب پوش نے اسے گاڑی کے اندر کھینچ لیا اور اس کے منہ پر کوئی چیز رکھی، اور اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ بختیار خان نماز پڑھنے کی غرض سے اٹھے، تبھی انہوں نے لوگوں کو نیچے روڈ کی طرف دوڑتے دیکھا۔ کسی سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ کوئی نوجوان ہے جسے کوئی گولیاں مار کر بھاگ گیا ہے۔ وہ بھی دیکھنے کے لیے نیچے اترے، لیکن نوجوان کو دیکھ کر ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ انہوں نے سب کو بلایا اور جلدی سے قریبی ہاسپٹل میں اسے پہنچایا۔ ہاسپٹل والوں نے اسے فرسٹ ایڈ دی اور اسے کسی بڑے ہاسپٹل میں لے جانے کا مشورہ دیا۔ پولیس بھی وہاں پہنچ آئی۔ بڑا ہاسپٹل شہباز خان کے گاؤں میں ہی تھا۔ حیدر کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا، اور کئی سالوں کے بعد آج بختیار خان کانپتے ہاتھوں کے ساتھ شہباز خان کا نمبر ڈائل کر رہے تھے۔ دوسری ہی بیل پہ کال اٹھا لی گئی۔ بختیار بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ اس وقت ہاسپٹل میں موجود تھے۔ شہباز خان کو لگ رہا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو ان کا بھی دل اس کے ساتھ ہی رک جائے گا۔ وہ بہت ضبط کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن یہ وہی جانتے تھے کہ وہ کس دل سے اپنے لاڈلے پوتے کو اس حالت میں دیکھ رہے تھے۔ 2 گھنٹے کے بعد ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ شہباز خان نے عمر اور علی کو حویلی بھیجا، جا کر صدقے کے بکرے دو اور عورتوں کو بتا دو کہ میرا بیٹا اب ٹھیک ہے۔ تبھی انہیں میرال کی یاد آئی۔ وہ بختیار خان کی طرف مڑے۔ میرال کہاں ہے؟ ان کی بات سن کے وہ پریشان ہو گئے۔ اور تبھی وہاں برہان خان آئے اور انہوں نے بتایا کہ وہ ہر جگہ میرال کو ڈھونڈ چکے ہیں، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ سکندر خان پریشانی سے اٹھے اور سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچے۔ وہ پولیس کو لے کر انہوں نے مزار کے آس پاس کا سارا علاقہ چھان مارا، لیکن میرال کہیں نہیں ملی۔ میرال کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک پرانی بوسیدہ سی کرسی کے ساتھ بندھا ہوا پایا۔ اس کی آنکھیں کھولنے پر سامنے بیٹھے 2 نقاب پوش میں سے ایک اٹھ کر میرال کے پاس آیا۔ آج حیدر سکندر سے بدلہ لینے کا موقع ملا ہے، لیکن کیا کروں، ایسی حسینہ کو مارتے ہوئے دکھ تو ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے میرال کے چہرے پر ہاتھ پھیرنا چاہا۔ میرال نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا اور نفرت سے اس شخص کے منہ پر تھوک دیا۔ اس شخص نے کھینچ کے 2 تھپڑ میرال کے منہ پہ مارے۔ تم لوگ حیدر سکندر کو آنے تو دو، وہ تم لوگوں کو بہت برا حال کریں گے، یاد رکھو گے تم لوگ۔ ان دونوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اے بی بی، مرے ہوئے لوگ کب سے واپس آنے لگے؟ میرال ساکت و جامد ان کا چہرہ دیکھنے لگی اور وہ دونوں اس پہ ہنسنے لگے۔ میرال کو لگا کہ بس سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ جلدی کر یار، اس کا کام بھی ختم کر، پھر ہمیں نکلنا ہے یہاں سے۔ ایک نے میرال کے منہ پر ہاتھ رکھا اور دوسرے نے چاقو سے پے در پے کئی وار میرال پر کیے اور زمین پر خون ٹپ ٹپ گرنے لگا۔ حیدر کو صبح 4 بجے ہوش آیا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے سب سے پہلے میرال کے بارے میں پوچھا۔ دادا جی، میرال کہاں ہے؟ انہوں نے چھپانے کی کوشش کی، لیکن وہ اکڑ گیا۔ دادا جی، جھوٹ نہیں، صرف سچ، میرال کہاں ہے؟ دادا جی نے اسے سب بتا دیا۔ اسی وقت ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ سر، آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ دیکھو ڈاکٹر، مجھے نیند کا انجیکشن نہیں لگانا، ورنہ جب نیند سے اٹھوں گا تو سب سے پہلے تمہاری جان لوں گا۔ صرف اینٹی بایوٹک دو۔ ساتھ ہی اس نے سکندر کو، عمر اور علی کو کال کرنے کے لیے بولا اور ساتھ ہی اپنا موبائل مانگا۔ اس نے اپنے موبائل پر GPS ٹریسر آن کیا، جو کہ میرال کی کلائی پر بندی گھڑی کے ساتھ کنیکٹ تھا۔ عمر اس وقت گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ فرنٹ سیٹ پہ حیدر بیٹھا تھا، جبکہ پیچھے والی سیٹوں پر علی اور سکندر صاحب بیٹھے تھے۔ حیدر کی نظر اپنے موبائل کی اسکرین پر تھی۔ اس نے دونوں ہونٹ سختی سے بھینچ رکھے تھے۔ اس کا رواں اس وقت دعا بنا ہوا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بس دعائیں مانگے جا رہا تھا کہ بس اس کی میرال صحیح سلامت مل جائے۔ وہ عمر کو گائیڈ کر رہا تھا کہ آگے کدھر جانا ہے۔ گاڑی جو ہی ایک کچے راستے کی طرف مڑی، حیدر سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، لیکن تھوڑا سا آگے جا کر وہ سڑک ختم ہو گئی۔ حیدر سب سے پہلے گاڑی سے نکلا اور اس نے اپنی گاڑی سے اپنی سیفٹی گن اٹھا لی۔ راستے میں وہ لوگ آگے بڑھنے لگے۔ حیدر سب سے آگے تھا۔ اسے ٹھیک طرح سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ کمر سے تھوڑا جھک کر چل رہا تھا، کیونکہ سیدھا ہو کر چلنے پر اس کے زخم میں کھچاؤ ہوتا تھا۔ تھوڑا سا آگے چل کر درختوں کا جھنڈ شروع ہو گیا۔ وہ جھنڈ جیسے ہی ختم ہوا، انہیں آگے ایک پرانا بوسیدہ سا گھر نظر آیا۔
گھر کے گیٹ پہ پہنچ کر ان لوگوں نے تھوڑی دیر اندر سے کوئی آوازیں سننے کی کوشش کی لیکن انہیں کوئی آواز سنائی نہ دی۔ حیدر نے گیٹ پر تھوڑا سا دباؤ ڈالا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ گیٹ سے اندر بڑا سا دالان تھا۔ دالان کے آخر میں 2 کمرے تھے، ایک تو لاک تھا جبکہ دوسرا کھلا تھا۔ عمر اور علی احتیاطاً باہر ہی کھڑے ہو گئے تھے جبکہ سکندر اور حیدر اندر چلے گئے۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی حیدر کے ہاتھ سے گن گر گئی۔ وہ سامنے کرسی پر موجود تھی، خون میں لت پت پڑی تھی۔ حیدر بہت ہمت کر کے اس تک پہنچا اور اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھ کر اسے جگانے لگا جیسے وہ سو رہی ہو۔ میرال کا سر ایک جھٹکے سے حیدر کے کندھے سے لگا۔ حیدر اونچی آواز میں رونے لگا، اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر سکندر نے بہت ضبط سے کام لیا اور آگے بڑھ کر میرال کی نبض چیک کی جو بہت سست لیکن چل رہی تھی۔ سکندر نے جلدی سے حیدر سے میرال کو الگ کیا۔ حیدر یہ زندہ ہے، اس کی نبض چل رہی ہے۔ حیدر نے جلدی سے اس کی کلائی پکڑی اور اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا لیکن ناکام رہا۔ سکندر نے اس سے میرال کو لے لیا اور باہر کی طرف بھاگے۔ اس وقت وہ ہاسپٹل میں ICU کے باہر بیٹھا تھا۔ اس کی اپنی کنڈیشن کچھ ٹھیک نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ اس وقت دونوں حویلی سے سارے لوگ ہاسپٹل میں موجود تھے۔ بختیور خان خود کو اس سب کا ذمہ دار سمجھ رہے تھے۔ وہ شرمسار تھے۔ وہ حیدر سے بھی معافی مانگ چکے تھے۔ حیدر نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ نہیں نانا، یہ سب تو ہماری قسمت میں پہلے سے ہی لکھ دیا گیا تھا۔ کوئی 4 گھنٹے کے بعد ڈاکٹرز باہر آئے اور انہوں نے بتایا کہ وہ اب خطرے سے باہر ہے لیکن یہ کوئی پتہ نہیں کہ اسے کب ہوش آئے گا۔ اگر اسے اگلے 24 گھنٹوں میں ہوش آ جاتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو آپ لوگ کسی بھی صورتحال کے لیے تیار رہیں۔ اسے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ سب کے بہت کہنے کے باوجود حیدر گھر نہیں گیا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ باقی سب کو اس نے گھر بھیج دیا لیکن سکندر نہیں مانے اور ہاسپٹل میں ہی رکے۔ دوسرے دن دوپہر کو میرال کو ہوش آیا۔ اس سے آنکھیں کھلتے دیکھ کر حیدر کی جان میں جان آئی۔ خوشی سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آج اس واقعے کو پورے 10 دن گزر چکے تھے۔ حیدر کا زخم تو ٹھیک ہو گیا لیکن میرال کی کنڈیشن کچھ اچھی نہیں تھی۔ سب کے منع کرنے کے باوجود وہ میرال کو ہاسپٹل سے سیدھا اپنے شہر والے گھر میں لے آیا تھا۔ اس بار شہباز خان حیدر سے اس بات پہ ناراض ہوئے تھے لیکن سکندر نے کچھ نہیں کہا، بس اتنا بولے بابا جان کرنے دے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ وہ میرال کے لیے حیدر کی دیوانگی دیکھ چکے تھے۔ میرال کے ننیال سے بھی سب لوگ آئے تھے۔ نانی نے تو باقاعدہ رونا دھونا شروع کر دیا تھا میرال کو دیکھ کر لیکن اس نے انہیں خود ہی سمجھایا کہ وہ ٹھیک ہے۔ اس نے انہیں اپنے زخم نہیں دکھائے۔ وہاں سب کو یہی بتایا تھا کہ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ آج احمد، حیا اور پلوشہ بیگم میرال کو دیکھنے آئے تھے۔ وہ سب ملازم کے ساتھ میرال کے کمرے تک آئے۔ وہ سب حیدر کا گھر دیکھ کے حیران ہو رہے تھے۔ وہ لوگ ابھی بیٹھے تھے کہ حیدر آ گیا۔ وہ سب سے مل کر میرال کے بیڈ کی سائڈ پہ رکھی چیئر پہ بیٹھ گیا۔ پلوشہ بیگم اس کا تفصیلی جائزہ لینے لگیں۔ وائٹ کلر کی شرٹ ساتھ ایش گرے پینٹ، اسی کلر کا کوٹ پہنے وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اب انہوں نے غور سے دیکھا، میرال نے بھی گرے اور وائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا۔ حیدر نے جھک کر میرال کے کان میں کچھ کہا جس کے جواب میں اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ پلوشہ بیگم کو یہ سب بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ان کا تو خیال تھا کہ اتنے بڑے گھر میں اس کی شادی ہو رہی ہے تو اس کی ویسی عزت بھی نہیں ہوگی لیکن یہاں آ کر دیکھ کر ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آج اس واقعے کو پورا 1 ماہ گزر چکا۔ میرال کی حالت اب پہلے سے کافی بہتر ہے۔ وہ اب پورے گھر میں گھوم پھر سکتی تھی لیکن اس واقعے نے اس کے دماغ پر بڑا گہرا اثر چھوڑا۔ وہ اکثر رات کو اٹھ کر اونچی آواز میں رونا شروع کر دیتی، کبھی سوتے میں چیختی چلاتی۔ حیدر اس کی اس حالت کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنے ساتھ اب آفس میں وہاج اور عمر کو بھی رکھ لیا تھا۔ گاؤں وہ جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ ایک بار دادا کے کہنے پر اس نے میرال کو گاؤں چلنے کے لیے کہا لیکن وہ اتنا پریشان ہو گئی کہ حیدر نے دادا جی کو اسی وقت منع کر دیا لیکن وہ خود 2-3 بار گاؤں جا چکا تھا کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کون ہے جس نے اس کے ساتھ اور میرال کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ آج وہ پھر اسی جگہ پہ آیا تھا جہاں سے اس نے میرال کو بازیاب کیا تھا۔ وہاں اس نے گھوم پھر کر آس پاس کی ساری جگہ کا جائزہ لیا، پھر اسے ایک کلو مل گیا۔ اسے اس گھر کی پچھلی طرف سے سگریٹ کے جلے ٹکڑے اور ایک مردانہ چین ملی تھی جو کہ ایک جھاڑی کے ساتھ الجھی ہوئی اسے ملی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کس کی چین ہے لیکن پھر بھی وہ ایک بار کنفرم کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ وہاں سے سیدھا بختیور خان کی حویلی آیا۔ سب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا کیونکہ جو کچھ اس کی بیوی کے ساتھ یہاں ہو چکا تھا اس کے بعد بھی اس کا یہاں آنا ان کے لیے اعزاز تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے حیدر نے مکرم عباس کو چپتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا، مکرم تم پچھلے دنوں کہاں تھے جب مجھے گولی لگی تھی؟ سب کی نظریں مکرم پر رک گئیں۔ حیدر بھی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں شہر گیا تھا کسی کام سے، جب واپس آیا تو تمہارے بارے میں پتہ چلا لیکن تب تک تم شہر جا چکے تھے۔ ویسے کیا حال ہے تمہاری بیوی کا؟ میری بیوی؟
حیدر تنزیہ بولا، میری بیوی ٹھیک ہے، مارنے والوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے، تو بس وہ بھی بچ گئی اللہ کے کرم سے۔ جانے سے پہلے وہ بختیور خان سے ان کے حجرے میں مل کے گیا تھا اور ان پر یہ واضح کر گیا تھا کہ وہ مکرم کو چھوڑے گا نہیں۔ انہیں دکھ تو بہت ہوا سن کر، لیکن انہوں نے اسے روکا نہیں۔ اگر وہ انہیں اپنی قسم دے کر نہ روکتا تو وہ خود ہی جا کر مکرم کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیتے، جس نے گھر آئے مہمان کا خیال بھی نہ کیا اور ایسا گھناؤنا کام کیا۔ اور رات کو بہت لیٹ لوٹا تھا۔ میرال کے پوچھنے پر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ بھی گڑبڑا گئی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے تو بس ویسے ہی پوچھ لیا۔ تو آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے کہ کیوں منع کیا ہے؟ آپ کو تو پورا پورا حق ہے پوچھنے کا۔ اب بھی پوچھا ہے، وہ تو بتاتے ہیں نہیں، اور ویسے بھی مجھے باتوں میں لگا رہے ہیں۔ وہ اپنی جیپ مٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ حیدر اس کی اس بات پر کھل کر ہنس دیا اور پکڑ کر اسے اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ کل چلو گی؟ احمد کے ولیمے پر، مہندی اور بارات پر میں نے تمہاری طبیعت کی وجہ سے منع کر دیا تھا۔ کل تیار رہنا، چلیں گے۔ اوکے۔ میرال، کل تمہارا رزلٹ بھی آ رہا ہے۔ وہ وہیں پہ بیٹھ گئی۔ میرا رزلٹ؟ اگر میں فیل ہو گئی تو کیا؟ پھر میں تمہیں خود تیاری کراؤں گا اور اگلے سال پھر سے دے دینا، اور اگر پھر بھی نہ ہوا تو اس سے اگلے سال پھر صحیح ہے؟ پھر صحیح، حیدر شرارت سے بولا اور بمشکل اپنے مسکراہٹ چھپائی۔ آج احمد کا ولیمہ تھا۔ میرال نے بلو کلر کی فل سلیو ساڑی پہنی، جبکہ حیدر نے نیوی بلو کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ سب نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ پلوشہ بیگم بھی میرال سے بہت اچھی طرح سے ملی۔ وہ میرال کی حیثیت سمجھ گئی تھی۔ میرال بھی جانتی تھی کہ یہ عزت اس شخص کی مرہون منت ہے۔ وہ دونوں احمد اور اس کی بیوی سے ملنے اسٹیج پر گئے تو ہر ایک کی نظر ان دونوں پر تھی۔ احمد نے کھڑے ہو کر انہیں بیٹھنے کی جگہ دی۔ حیدر نے اپنی پاکٹ سے ایک لفافہ نکال کر میرال کے بیگ میں ڈالا اور اشارے سے دلہن کو دینے کے لیے کہا۔ میرال کو تو خیال ہی نہیں رہا تھا کہ کچھ لے آتی، لیکن حیدر کو یاد تھا۔ اسے سوچ کے ہی فخر محسوس ہوا، اللہ نے اسے اس کے لیے چنا۔ وہ اسٹیج سے نیچے اتر گیا اور جا کر یاور آفریدی اور سریا بیگم کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا۔ وہ دونوں بھی میرال کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر مطمئن ہو گئے۔ حیدر بھی جانتا تھا کہ میرال کو سب سے زیادہ جن لوگوں سے پیار ہے یہی وہ دو رشتے ہیں، اس لیے وہ بھی ان دونوں کا خیال رکھتا تھا۔ آخر ان لوگوں نے بھی تو کتنے سال اس کی میرال کا خیال رکھا تھا۔ میرال کو کسی بات پہ ہنستے دیکھ کر حیدر کو دادی کی بات یاد آئی۔ حیدر، تجھ پر اس چٹان بھر لڑکی نے جادو کر دیا ہے۔ اسی وقت میرال نے حیدر کی طرف دیکھا تو سر کے اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ حیدر نے نفی میں سر ہلایا۔ میرال کی صحت کے پیش نظر حیدر جلد ہی واپسی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ گاڑی تک سب لوگ انہیں چھوڑنے آئے تھے۔ ریحانہ ممانی کہنے لگی، حیدر تم نے میرال پہ کیا جادو کر دیا ہے جو اب یہ ایک دن بھی رہنے کے لیے ہماری طرف نہیں آئی؟ آپ اس بات کا جواب میرال سے ہی لے لیں، حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ممانی، میں جلد ہی آؤں گی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے نہیں آئی۔ میرال اور حیدر ناشتہ کر رہے تھے، تبھی حیدر کے موبائل پر کسی کی کال آئی۔ حیدر اپنا سیل فون لے کے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا۔ میرال کے پوچھنے پہ بتایا کہ دادا جی کی کال تھی، مکرم عباس خان اپنے ایک خاص آدمی مختار کے ہاتھ مارا گیا ہے۔ کیا؟ لیکن کیسے؟ حیدر نے غور سے میرال کی طرف دیکھا۔ میرال، جب تمہیں وہ لوگ پکڑ کر لے گئے تھے تو تم نے ان کا چہرہ دیکھا تھا؟ نہیں، ان لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے۔ میں آپ سے کیا پوچھ رہی ہوں حیدر؟ کیا پوچھ رہی ہو؟ یہی کہ آپ کے اس کزن کو کیا ہوا ہے؟ قتل کیا ہے کسی نے، حیدر چبا چبا کے بولا۔ قتل؟ کیسے؟ کہاں؟ گاؤں کے باہر دونوں کی لاشیں ملی ہیں، کسی نے چاقو کے وار سے دونوں کو ختم کیا ہے۔ میرال ابھی مزید سوال جواب کے موڈ میں تھی، لیکن حیدر ناشتہ ختم کر کے اٹھ گیا۔ کمرے میں پہنچا تو سکندر صاحب کی کال آ گئی۔ حیدر، میرال کی جان بچ گئی تھی نا، پھر یہ سب کیوں کیا؟ تاکہ آئندہ میری فیملی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کے لیے میرے دشمن بھی 100 بار سوچیں۔ وہ تمہارا کزن تھا، اس نے میری میرال کو اپنی طرف سے ختم کر دیا تھا۔ میں اس پر کسی ٹیڑھی آنکھ بھی برداشت نہ کروں، اور اس نے اسے موت کے منہ میں پہنچایا۔ شہباز خان میرال اور حیدر کا دھوم دھام سے ولیمہ کرنا چاہتے تھے، لیکن حیدر نہیں مان رہا تھا۔ میرال ایک میگزین لے کر حیدر کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ پڑھ تو نہیں رہی، دیکھ رہی ہوں۔ اوکے، کیا دیکھ رہی ہو؟ میں یہ برائڈل ڈریس دیکھ رہی ہوں، بہت خوبصورت ہے۔ حیدر نے میرال کے ہاتھ سے وہ میگزین لے لیا۔ اس میں ایک مشہور ماڈل گولڈن کلر کے لہنگے جس پر گولڈن ہی کام کیا ہوا تھا پہنے ہوئے تھی۔ حیدر کو بھی وہ بہت اچھا لگا۔ میرال، میری اور تمہاری شادی تو بہت ہی اچانک ہوئی تھی، کیا تمہیں بھی دل کرتا ہے کہ کاش تم بھی دلہن بنتی؟ ہاں، دل تو کرتا ہے، لیکن آپ کو اچھا نہیں لگتا یہ سب تو مجھے بھی اچھا نہیں لگتا۔ پھر
حیدر نے دادا جی کو بولا کہ وہ سب کو ولیمے کی دعوت دے دیں، زیادہ لوگوں کو تو نہیں، لیکن ہاں بس میرال کے گھر والے اور حیدر کے گھر والے اور ننیال والوں کو۔ شہباز خان کو بھی حیرت ہوئی، کہا تو مان ہی نہیں رہا تھا اور اب خود ہی کہہ رہا ہے۔ حیدر نے میرال کے لیے وہی ڈریس لیا تھا، اسے زیب تن کر کے آج میرال کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ حیدر نے خود بھی بلیک سوٹ پہن رکھا تھا، جو بھی دیکھ رہا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ میرال کے ساتھ سٹیج پر آ کے بیٹھا تو میرال اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی، اور واقعی وہ آج اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ اس سے نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ میرال یہ سین میری طرف سے ہونا چاہیے، تمہاری طرف سے نہیں۔ حیدر نے میرال کو خود کو تکتے دیکھ کر کہا۔ میرال نے جلدی سے نظریں جھکا لیں۔ حیدر کی نانی ان کے ساتھ سٹیج پہ آ کے بیٹھی تو حیدر نے انہیں خود ہاتھ پکڑ کر سٹیج پہ چڑھایا۔ انہیں بٹھا کے وہ گیا اور باری باری میرال کی نانی اور اپنی دادی کو بھی لے آیا، اور پھر ان تینوں کے درمیان میں بٹھا کر حیدر اور میرال ان کے سائڈ پر بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ تصویریں لی۔ ولیمے کا فنکشن ایک ہوٹل میں تھا۔ ہوٹل سے سب لوگ واپس اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حیدر میرال کو لے کر گھر آیا اور میرال حیدر سے ناراض ہو گئی۔ ارے ہوا کیا ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح، ہونا کیا ہے حیدر؟ سکندر انکل اور ندا آنٹی کو میں نے بہت کہا کہ وہ گھر چلیں، لیکن آپ نے ایک بار بھی انہیں نہیں کہا۔ وہ بار بار آپ کی طرف دیکھ رہے تھے دونوں کہ آپ انہیں کہیں گے، لیکن آپ نے سب کو کہا لیکن انہیں نہیں۔ آپ نے شانسی کو بھی نہیں کہا، وہ آپ کی بہن ہے اور آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ یار میرا دل نہیں کرتا، جب ان سب کی مجھے ضرورت تھی تو ان لوگوں نے میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ بھول جائیں سب کچھ حیدر۔ اوکے، حیدر مفاہمتی انداز میں بولا۔ حیدر نے اسی وقت موبائل نکال کر ان کے نمبر پہ کال کی، انہوں نے دوسری بیل پر کال اٹھا لی۔ حیدر خیریت ہے؟ وہ پریشانی سے بولے۔ ہم لوگ ابھی تو آئے ہیں۔ جی پاپا خیریت ہے۔ وہ آپ لوگ گھر نہیں آئے؟ میں نے اس لیے کال کی ہے، ہم لوگ ایک ہفتے کے لیے موریشیس جا رہے ہیں، واپس آئیں گے تو آپ لوگ آئیے گا۔ جی ضرور۔ سکندر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے بولے۔ وہ بہت خوش ہو گئے تھے۔ کال بند کر کے حیدر نے میرال کی طرف دیکھا۔ میڈم اب خوش؟ جی خوش، لیکن حیدر آپ تو مجھے بگاڑ دیں گے میری ہر بات مان کر۔ کوئی بات نہیں، میں رشتوں کے معاملے میں ویسے بھی بہت غریب ہوں، سب کے حصے کا تم ہی منوا لینا۔ حیدر میرال کا لہنگا ہٹا کر اپنے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ اس نے میرال کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور سونے کے کنگن اسے پہنائے۔ میرال میں تمہیں ہمیشہ بہت خوش رکھوں گا، تم نے میری زندگی میں شامل ہو کر مجھے مکمل کر دیا۔ دور کہیں چاند ان دونوں کی ملن پر ہنس رہا تھا۔ آج دو ادھورے لوگوں نے مل کر اپنی زندگی مکمل کر لی تھی۔ جو مقصود ہو وہ آپ تک پہنچے گا، چاہے دو پہاڑوں کے درمیان میں ہی کیوں نہ ہو۔ جو مقصود نہیں ہے وہ نہیں پہنچے گا، چاہے وہ آپ کے دو ہونٹوں کے درمیان میں ہی کیوں نہ ہو۔ ختم شد۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of the novel معصومیت. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.